नज़र में कामयाबी सिर्फ इतनी ही नहीं है। क्यों? इन तमाम चीज़ों के नतीजे में अगर कामयाबी का फैसला हो जाए तो ये सारी चीज़ें तो जानवर को भी हासिल है। जानवर भी अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपना घोंसला बनाता है, अपनी ज़रूरत के मुताबिक वो ज़मीन के अंदर अपना घर बना लेता है। जो भी जानवर हो, हर जानवर अपनी ज़िंदगी के तकाज़ों के मुताबिक अपनी अकोमोडेशन का इंतज़ाम कर लेता है। चींटी ज़मीन के अंदर सुराख करके सर्दियों के 6 महीने गुजारने का इंतज़ाम कर लेती है और अपने लिए खुराक का भी स्टॉक जमा कर लेती है। और खुराक का स्टॉक जमा करने के लिए वो ऐसी अजीब व गरीब टेक्निक इख्तियार करती है कि इंसान की अकल हैरान होती है। मतलब मैंने किसी किताब में पढ़ा कि चींटी ज़मीन में सुराख करेगी, पहले ये चेक करेगी कि किस जगह की ज़मीन में मुझे सुराख करने हैं और वो मिट्टी वैसे मैं बाहर कैसे निकालूंगी। और उसके बाद फिर जब अंदर जगह उसकी तैयार हो जाती है तो फिर बाहर से वो दाने अंदर पहुंचाती है, जो दाने उसे पूरी सर्दियों में काम दे सकेंगे, जो उसकी खुराक बन सकेगी। उसके बाद जब वो दाने अंदर पहुंचाती है तो वो ये जानती है कि ये दाना मिट्टी के साथ जो ही मिलेगा और मिट्टी के अंदर अगर पानी की नमी होगी तो ये दाना फौरन उग जाएगा, और जब उग जाएगा तो दाना उसके काम का नहीं रहेगा। इसलिए वो दानों को अंदर पहुंचा कर उसके 2 टुकड़े कर देती है ताकि वो उग न सके। और अगर किसी दाने के बारे में उसे ये मालूम रहता है कि ये दाना 2 टुकड़े होने के बावजूद भी उग जाएगा, तो उस दाने के वो 4 टुकड़े कर देती है। आप हजरात ने हो सकता है खाया होगा या देखा तो जरूर होगा, करेला की सब्जी है जो बहुत कड़वी होती है। उस करेले के दाने को ये चींटी जब जमीन के अंदर ले जाती है तो उसे ये मालूम है कि करेला का दाना 2 टुकड़े होने के बावजूद फिर उग जाता है, इसलिए उसके 4 टुकड़े कर देती है। और 4 टुकड़े करने के बाद फिर उसका दाना उग नहीं पाता। तो इस तरह से उसकी ज़रूरत पूरी हो रही है जो उसको सर्दियों में काम देगी। और उसके बाद फिर जो गर्मी आ जाएंगे तो चींटियाँ बाहर आ जाएंगी और बाहर आने के बाद फिर ज़िंदगी के सरगर्मी में लग जाएंगी। तो कामयाबी का तसव्वुर अगर सिर्फ इतना हो कि साहब हमें बस हमारा कैरियर अच्छा हो जाए, यानी हमें रोज़गार मिल जाए, अच्छा जॉब मिल जाए, आमदनी अच्छी हो जाए, पैसे हों या ओहदा मिल जाए, और उसके बाद हम हंसी खुशी खाने पीने का और कपड़े पहनने का, मकान बनाने का काम कर लें, और जो हम चाहते हैं वो हम खाएं, जो हम पहनना चाहेंगे वो हमको पहनने को मिले, और इस तरह से हमारी ज़िंदगी गुजर जाए। अगर कामयाबी का इतना ही तसव्वुर हो तो फिर ये तसव्वुर तो जानवरों को भी है। एक चिड़िया जानती है कि मुझे कैसा घोंसला बनाना है, और जो ही गर्मियाँ स्टार्ट हो जाती हैं तो वो घोंसला बनाती है, और घोंसला बनाने के लिए उसे जैसा बनाना है वैसा उसे मालूम है। उसके नेचर में ये बात रखी गई है कि वो जगह तक इंतखाब करती है, चाहे वो दरख्त के ऊपर, चाहे किसी टीन की छड़ के नीचे, कहीं ना कहीं वो तय करती है पहले यहाँ मुझे अपना घोंसला बनाना है। फिर घोंसला बनाने के लिए लकड़ियाँ, घास, तिनके, और उसके बाद इनकी सेटिंग ऐसी करती है कि अगर उस पर अंडा डालेगा तो अंडा टूटेगा नहीं और गिरेगा भी नहीं, क्योंकि आगे चलकर उसको इसी जगह अंडे देने हैं। उसके बाद अंडों से चूजे निकलेंगे, उन चूज़ों को वो पालेगी, पोसेगी, उनको दाने खिलाएगी, और दाना खिलाने के बाद वो चूजे उड़ जाएंगे। वो समझती है कि मेरा एक टर्न कामयाबी का गुजर गया, क्योंकि उसने बच्चे उड़ा दिए, और उड़ाने के बाद फिर अच्छा जब तक वो बच्चे उसके घोंसले में रहेंगे तब तक वो केयर करती रहेगी। तो अच्छा हैवानात के माहिरीन ने लिखा है, हैवानात के माहिरीन ने, कि एक चिड़िया अपने बच्चों के लिए 1 मिनट के अंदर कभी कभी 10 मरतबा दाना लेकर के आती है और उनके मुंह में डालती है। तो 10 मिनट में नहीं, 1 मिनट के अंदर 10 टर्नें कर जाती है वो। यानी वो ये देखती है दाने कहाँ मिलेंगे, वहां से दाना उठा करके लाएगी और अपने बच्चों के मुंह में डाल देगी। फिर दाना लेने के लिए जाएगी, जितनी देर में वो दूसरा दाना लेकर के आती है उतनी देर में बच्चे के मुंह में जाने वाला दाना डाइजेस्ट हो जाता है, हजम हो जाता है। फिर वो दूसरा दाना लेकर आती है। तो 1 मिनट के अंदर 10-10 मरतबा चिड़िया दाने लाती है और अपने बच्चे के मुंह में डालती है, और वो तब मुंह खोलते हैं। जो ही चिड़िया आती है वो मुंह खोलते हैं, ये उसके मुंह में दाना डालेगी, फिर वापस जाएगी। कुछ दिनों के बाद वो बच्चा बड़ा हो जाता है, उड़ने के काबिल हो जाता है। फिर वो चिड़िया उस बच्चे को उड़ना सिखाती है, और उड़ना सिखाने के लिए उनके पास कोई सिस्टम तो बाकायदा नहीं है, लेकिन उसको धक्के देती है, अपने पर से पर मारती है, यहाँ तक कि वो उसे बताना चाहती है कि तुम उड़ने वाले परिंदे हो, जो मैं कर रही हूँ तुम भी वही करो। और जब वो बच्चा उड़ने की कोशिश करता है तो कभी नीचे गिर जाता है, कभी चोट खा जाता है, और कभी नीचे गिर करके ठोकर लगती है। उस ठोकर को वो सहारता है, कभी 1 दिन, कभी 2 दिन, और 1 या 2 दिन के बाद वो पर खोलता है, समेटता है, पर खोलता है, समेटता है, वह ट्रेनिंग करता है, और उसका फिर उड़ जाता है। तो जहाँ तक इंसान की नज़रें होती हैं वहाँ से गायब हो जाता है।
تو زندگی کامیاب تو اس نے بھی گزار لی۔ شہد کی مکھی ایک بہت چھوٹا سا کیڑا ہے، اور ایک ایسا کیڑا ہے کہ جو بہت معمولی ہے، جس کی باڈی کے اندر نروس سسٹم نہیں ہے، جس کی باڈی کے اندر بلڈ سرکولیشن کا سسٹم نہیں ہے، جس کی باڈی کے اندر وہ ساری چیزیں نہیں ہیں جو جانوروں میں ہوا کرتی ہیں، پر اس کے باوجود اس شہد کی زندگی ایسی کامیاب شہد کی مکھی کی زندگی ایسی کامیاب زندگی ہے کہ اس کا پورا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے۔ اسے یہ معلوم ہے کہ مجھے اپنی کالونی کیسے بنانی ہے، اور اس کالونی بنانے کے لیے وہ مٹیریل کیسے استعمال کا کون سا مٹیریل استعمال کرے گا وہ اسے معلوم ہے۔ اس کے بعد پھر اپنی کالونی بنانے کے لیے وہ پوری جیومیٹری استعمال کرتی ہے۔ ہر سوراخ جو ہے وہ 6 کونے والا ہوگا، نہ اس سے چھوٹا ہوگا نہ اس سے بڑا ہوگا، اور 6 کونے کا سوراخ طے کرنے میں بھی اس کی بڑی ٹیکنیک ہے، اور بہت اہم مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اگر میں 3 کونے والا استعمال کروں گی تو میری سپیس بہت ساری ضائع ہو جائے گی، اگر میں 4 کونے والا بناؤں گی تو اس میں بھی میری سپیس ضائع ہو جائے گی، 6 کونے والا بناتی ہے تو اس کی سپیس بالکل ضائع نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ تو اس نے کالونی بنائی۔ اس کے بعد پھر اب ان کا ایک گروپ پھولوں کا رس چوسنے پر کام میں لگ جاتا ہے، اور وہ پھولوں کا رس چوس کر کے لاتا ہے، اور اس کے بعد پھر ان سوراخوں کے اندر تو سٹاک کرتے ہیں۔ اس کے لیے ان کی مینیجنگ ان کا سسٹم اتنا اچھا ہے کہ وہ یہ طے کرتے ہیں کہ اس حصے میں ہم شہد کو سٹاک کریں گے اور اس حصے میں ہم خود رہیں گے۔ چنانچہ خود کی ان کے رہائش گاہ الگ ہوتی ہے، اور شہد کا سٹاک کرنے کا ان کا ایریا الگ ہوتا ہے۔ جس پورشن میں وہ شہد کو سٹاک کرتے ہیں اس پورشن میں خود نہیں رہیں گے، اور جس پورشن میں خود رہنے کو ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں اس پورشن میں وہ شہد کو سٹاک نہیں کرتے۔ اس کے بعد وہ شہد آدھا رہے گا۔ اس شہد کے لانے کے لیے بھی وہ پھولوں کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ کون سے پھول کا مجھے شہد لینا ہے۔ اس میں زہریلے پھول بھی ہوتے ہیں، کڑوے پھول بھی ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ وہ کڑوے پھولوں کا شہد، کڑوے پھولوں کا رس لائے گی اور وہ شہد کو کڑوا کر سکتا ہے، اس کو وہ کنورٹ کرتے ہیں اور میٹھا بنا دیتی ہیں۔ اس کا ایک الگ ان کا سسٹم ہے کہ اگر ہم نے کڑوے پھول سے رس چوسا تو اس کو میٹھا کیسے بنانا ہے۔ چنانچہ شہر کے لوگوں کو سمجھانا تھوڑا سا مشکل ہے۔ یہاں کشمیر کے جنگلوں میں ایک جھاڑی ہوتی ہے جس کو یہاں کشمیر کے لوگ کہتے ہیں سولیے کاٹ۔ سولیے کاٹ، اس سولیے کاٹ کا پتا بھی کڑوا ہے، اس کا بہت چھوٹا پھول ہے وہ بھی کڑوا ہے، اور پتا اتنا کڑوا ہے کہ اگر گائے وہ پتے کھاتی ہے تو گائے کا دودھ بھی کڑوا ہو جاتا ہے۔ اور لطیفے کی بات یہ ہے کہ میں نے اتفاق سے وہ دودھ پیا بھی ہے، اور واقعہ وہ کڑوا تھا۔ تو میں نے جب انہیں دودھ پلایا میں نے ان سے پوچھا دودھ کڑوا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا ایم چھنا گو کھیمت سولیے کاٹ، گائے نے اس سولیے کاٹ کا پتا کھایا ہے، اس وجہ سے اس کا دودھ کڑوا ہو گیا۔ اس سولیے کاٹ سے شہد کی مکھی رس چوستی ہے تو وہ کڑوا ہے، لیکن اگر شہد کڑوا ہو گیا تو پھر دنیا میں کوئی چیز میٹھی رہ ہی نہیں سکتی۔ اب یہ شہد کی مکھی اس کڑوے رس کو میٹھا کیسے بنا دیتی ہے، یہ سائنس کا بہت مشکل ٹاپک ہے، اور یہ تو 20 سائنس والے سمجھ سکتے ہیں کہ اس کو میٹھا کیسے بنا دیتی ہے۔ لیکن بہرحال تقریباً 20,000 پھولوں کا رس چوس کر شہد کی مکھی ایک قطرہ شہد تیار کرتی ہے، اور اس رس چوسنے میں بھی کئی دوسرے کام بھی کر لیتی ہے۔ ان دوسرے کاموں میں وہ پالینیشن کا کام بھی کرتی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ لوگ سمجھ رہے ہوں کہ پالینیشن کا مطلب کیا ہوا، کہ وہ ایک پھول پر بیٹھے گی، وہاں کے نر سپرم جو ہے اس کے ٹانگوں کے ساتھ لگ جائیں گے، اس کے بعد دوسرے پھول پر بیٹھے گی، وہاں اگر وہ مادہ پھول ہوگا تو اس پر وہ لگ جائے گا تو وہاں سے پھل نکل آئے گا۔ خیر پالینیشن ہمارا اس وقت ٹاپک نہیں ہے۔ اب یہ شہد کی مکھی جب وہ شہد تیار کر لیتی ہے تو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ شہد میں کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی ہے، تو ان کا ایک گروپ ایسا ہے جس کا کام ہی یہی ہے کہ شہد کو چیک کرتے رہیں گے وہ کہ شہد ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ اور اگر کسی شہد کی مکھی نے ایسا رس لایا جو شہد کو خراب کرنے والا ہے تو اندر اس کو سزا بھی لگتی ہے، اور ان کے لیے پورا کرائم کا سسٹم ہے، اور ان کے لیے باقاعدہ جوڈیشری ہے، اور اس کے بعد پھر اس شہد کی مکھی کو سزا لگتی ہے۔ بعض دفعہ اس کو مرڈر کی سزا ہو جاتی ہے، اس لیے جہاں کی شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں وہاں نیچے مری ہوئے بکھے میں مل جاتی ہیں۔ تو یہ وہی ہے جو جس کو سزا لگ گئی ہے۔ یا مثلا کہ شہد کی مکھی اگر کسی انسان کو ڈنک مارے گی تو ڈنک مارنے کے بعد اس کے پاس جو وہ ڈنک مارنے کا جو کیل ہوتی ہے وہ کیل وہی رہ جاتی ہے، اس کے بعد اب وہ کسی کام کی نہیں رہے گی، تو اس پر بھی اس کو سزا لگتی ہے کہ تیرے پاس جو ہتھیار جو اوزار تھا وہ اوزار تو نے کہیں ضائع کر دیا ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ جب موسم گرم ہو جاتا ہے مئی جون میں موسم گرم ہونے کے بعد ان کو محسوس یہ ہو جاتا ہے کہ شاید پگھل جائے گا کیونکہ ٹمپریچر بڑھ گیا، تو وہ میٹنگ کر لیتے ہیں۔ میٹنگ کرنے کے بعد پھر ایک گروپ کو تعینات کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ گروپ ایک جگہ بیٹھ کر کے اپنے پروں کو تیزی سے چلاتے ہیں، یہاں تک کہ اندر کی جو گرمی تھی
अंदर जो हीट पहुंची थी उस हीट को वह एग्जॉस्ट करके बाहर निकाल देते हैं, उनका शहद बच जाता है। इस तरह से पूरी गर्मियों में वो शहद तैयार कर लेते हैं और शहद इतना तैयार करते हैं कि वो इंसानों को भी उसमें से मिल जाएगा और खुद अपने लिए भी वो स्टॉक कर लेते हैं, ताकि जो बहुत समझदार लोग होते हैं उनको मालूम है कि अब 6 महीने के लिए शहद की मक्खी से डब्बे में बंद रहेगी, उनके लिए हमें कितना शहद रखना है उतना शहद छोड़कर बाकी शहद निकाल देते हैं। गलत है कि अगर कामयाबी के माना सिर्फ ये हैं कि हमारे पास खाने पीने का सिस्टम हो, हमारे मकानात अच्छे हों और हमें खुशी की सारी चीज़ें मिल जाएं, अगर इतना ही कामयाबी का तस्वुर है और इसी को हम कहेंगे सक्सेसफुल लाइफ, तो ये तो जानवरों की भी ज़िंदगी है। इसलिए एक मोमिन के नज़र में कामयाबी इतनी ही नहीं है, बल्कि इसके अलावा एक बड़ा चैप्टर है जिस चैप्टर का होना ज़रूरी है, उसके बाद ही इंसान की ज़िंदगी कामयाब ज़िंदगी हो सकती है। हमें एक मोमिन होने की हैसियत से ही गौर करना है कि कामयाब ज़िंदगी किसे कहते हैं और ज़िंदगी को कामयाब बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए और ज़िंदगी को कामयाब करने के लिए किन चीज़ों से बचना होगा। और ये बात ज़हन में रहनी चाहिए कि कामयाब ज़िंदगी के लिए कुछ चीज़ें करनी ज़रूरी हैं और कुछ चीज़ों से बचना ज़रूरी है। ये मुमकिन नहीं है कि एक इंसान ये चाहेगा कि मैं कामयाब ज़िंदगी गुजारूं मगर जो ज़िंदगी को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें हैं उनसे बचे नहीं और ख्वाब देखेगा मैं कामयाब ज़िंदगी गुजारूं। कामयाब ज़िंदगी का ख्वाब देखना और ज़िंदगी को तबाह करने वाले काम करना, उसके बाद फिर ख्वाब देखना, ये एक किस्म की हमाकत है, एक किस्म की बेवकूफ़ी है। इसलिए एक तरफ से हमें यह समझना होगा कि वो क्या चीज़ें हैं जो हमें करनी हैं जो हमारी ज़िंदगी को कामयाब बनाएंगी और वो क्या चीज़ें हैं जिनसे हमें बचना है ताकि हमारी ज़िंदगी कामयाब होने में कामयाब हो जाए। ऐसा ना हो कि कामयाबी हमारे हाथ से निकल जाए। एक शख्स बहुत ज़हीन लड़का है, बहुत काबिल है, बहुत मेहनत से वो पढ़ रहा है और आगे उसने भी अच्छे ख्वाब देखे, उसके घर वालों ने भी बहुत अच्छे ख्वाब देखे और वो समझता है कि मैं बहुत कामयाब लाइफ गुजार सकता हूँ, मगर खुदा न खास्ता अगर वो बुरी आदतों में लग गया तो वो जो उसके अंदर सलाहियत थी अच्छा बनने की, वो सारी सलाहियतें खत्म हो जाएगी। अब वो कामयाबी के तमाम सोर्सेज उसके पास थे, उसको सिर्फ मेहनत करनी थी और बुरी आदतों से बचना था। लेकिन अगर वो बुरी आदतों से अपने आप को नहीं बचा सका और वो ऐसी बुरी चीज़ों में मुब्तला हो गया, वो ड्रग्स का शिकार हो गया, वो फैशन का शिकार हो गया, वो वेबसाइटों के चक्कर काटने लगा, वो फेसबुक चलाता रहा और जो पढ़ने का टाइम था वो उसी में ज़ाया करता रहा, या इसी तरह से वो घूमने फिरने में वक्त बर्बाद करता रहा, या इसी तरह से वो क्लबों में घूमता रहा, या वो दोस्तों के साथ चक्कर काटता रहा, तो जो टाइम उसको कुछ बनने का था वो टाइम उसने गुजारा इसी तरह के इन फंक्शनों में, इसी तरह की एंटरटेनमेंट में, तफरीहात में। तो उसके बाद फिर ज़िंदगी तेज़ी से गुजर जाती है और वक्त वो आ जाएगा कि वो कुछ बन नहीं सकेगा। तो सलाहियतें बहुत थी पर इसके बावजूद वो कामयाब ज़िंदगी हासिल करने में नाकाम हो जाएगा। एक लड़का है या लड़की है, उसके पास सोर्सेज बहुत हैं, घर मालदार का घर है, मालदार घर है, घर वालों की तरफ से सारे तमाम वसाइल मौजूद हैं, उसके पास गाड़ी भी है, उसके पास पैसा भी है, उसके पास पढ़ने के सोर्सेज भी हैं, अच्छा स्कूल भी है, बेहतर तालीमी के मौके हैं, किसी तरह की परेशानी नहीं है। लेकिन अगर वो शौक से नहीं पढ़ेगा, मेहनत से नहीं पढ़ेगा, बुरी आदतों से अपने आप को नहीं रोकेगा, कंपनी उसकी ख़राब हो गई और उसके बाद फिर वो बुरी आदतों में लग गया, तो तमाम सोर्सेज होने के बावजूद अब वो कामयाब नहीं हो सकेगा। तो लिहाजा ज़रूरी है कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए एक तरफ से वो सारी चीज़ें करनी हैं जो ज़रूरी हैं और दूसरी तरफ से वो तमाम चीज़ें, उन तमाम चीज़ों से बचना होगा जिनसे बचना ज़रूरी है ताकि ज़िंदगी कामयाब हो सके और ज़िंदगी नाकामियों का शिकार ना हो जाए। खुदा न खास्ता अगर कोई इंसान बीमार हो जाए, और वो एक अच्छे डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने उसका ठीक तरह से चेकअप किया, डायग्नोजिंग हो गई और ये तय हो गया कि इसको फलानी बीमारी है, तो अब उसके लिए क्या ज़रूरी है कि डॉक्टर जो दवाई, जो मेडिसिन उसके लिए तय करेगा वो उसको लेना है और जिन चीज़ों का उसको परहेज बताएगा उन चीज़ों को उसको परहेज करना होगा। अगर वो मेडिसिन ले रहा है, ट्रीटमेंट ले रहा है, मगर वो परहेज नहीं कर रहा है तो जाहिर है वो सेहतयाब नहीं हो सकता। और अगर उसने परहेज तो किया मगर वो मेडिसिन नहीं ले रहा है तो उसके बाद भी वो कामयाब नहीं हो सकता। कामयाब होने के लिए ज़रूरी है कि वो दोनों काम एट ए टाइम करें। कुछ चीज़ों को अवॉइड करना ज़रूरी है, चाहे उसको कितना ही शौक हो खाने का। मान लीजिए एक लड़के को फास्ट फूड खाने का बहुत शौक है और उसकी वजह से उसको बार बार अद्दड़ियों का इन्फेक्शन होता है। डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने कहा आप ये फास्ट फूड खाना बंद कर दें, और उधर से बहुत शौक है उसको बर्गर खाने का
اور اس طرح کی دوسری چیزیں کھانے کا. اب ڈاکٹر نے جب منع کر دیا, ادھر سے اس کو شوق ہے تو اس کو بچنا ہوگا, تبھی اس کی اندڑیاں ٹھیک ہو سکیں گی. اندڑیوں کا انفیکشن یا معدے کے انفیکشن تبھی ٹھیک ہو سکے گا جب وہ ڈاکٹر کے ایڈوائس کے مطابق پرہیز کرے گا. اور اگر اس نے پرہیز نہیں کیا تو چاہے کتنا ہی اینٹی بایوٹک کھاتا رہے, اس کی صحت ٹھیک نہیں ہو سکتی. تو پرہیز بھی کرنا ضروری ہے اور ساتھ میں دوائیاں کھانا بھی ضروری ہے. خدا نہ خواستہ کسی آنکھ میں تکلیف ہو گئی, آنکھ کے ماہر ڈاکٹر کے پاس گئے, اس نے کہا صاحب دیکھیے آپ تیز دھوپ میں نہیں جائیں گے اور تیز دھوپ میں آپ اپنی آنکھیں نہیں کھولیں گے, ٹھنڈا پانی اپنی آنکھ میں نہیں ڈالیں گے, تیز روشنی یوز نہیں کریں گے, زیادہ پڑھیں گے نہیں, جھک کر کے نہیں پڑھیں گے, کتاب زیادہ نزدیک نہیں رکھیں گے. یہ چند چیزیں ڈاکٹر نے بتائی. تیز دھوپ سے بچنا ہے, تیز لائٹ سے بچنا ہے, گرد و غبار سے بچنا ہے, کتابیں نزدیک نہیں رکھنی ہیں. ان تمام چیزوں کا آپ کو پرہیز کرنا ہوگا. اور اس کے بعد پھر یہ دوائی آپ کو ڈالنی ہے. کچھ کھانے کی دوائی ہے, کچھ ڈراپس اس نے دیے ہیں. اب اس لڑکے کو شوق ہے مثلا خدا نہ خواستہ ناولیں پڑھنے کا, اور وہ چھوڑ نہیں پا رہا اسے. ٹھیک, بلکہ یہ بھی کہیے کہ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ ٹی وی دیکھنا بھی بند کر دو, کیونکہ ٹی وی کے ریز آپ کی آنکھوں کو نقصان پہنچا رہی ہیں, اس لیے آپ اس کو اوائڈ کر دیجیے. اب اگر یہ کہتا ہے کہ صاحب اس کے بغیر میں رہ ہی نہیں سکوں گا, یا میں ناولیں پڑھنے کا شوقین ہوں, ناولیں اوائڈ نہیں کر سکتا, چھوڑوں گا نہیں, اور لہٰذا وہ کبھی ایک طرف میں بیٹھ کے کتابیں پڑھ رہا. اچھا, ناول وہ مصیبت ہے کہ جب یہ مسلط ہو جاتی ہے یہ آدمی کو چھوڑتی نہیں ہے جب تک امتحان اینڈ پر پہنچ جائے, اور اینڈ پر پتہ چلتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا. ناول کا مطلب ہی یہی ہے. ناولسٹ جب ناول لکھتا ہے تو اس کی کامیابی یہ ہے کہ وہ پڑھنے والے کو, اپنے ریڈر کو پکڑ کر کے رکھے. اور جو ناولسٹ ایسی ناول لکھنے میں کامیاب نہیں ہو رہا ہے کہ اپنے ریڈر کو پکڑ کر رکھے, وہ ناکام ہو جاتا ہے. تو ناول لکھنے والا کوشش یہ کرتا ہے کہ میرا پڑھنے والا چھوڑنے نہ پائے کتاب کو, اس کو پیاس لگے, وہ دیکھیں آگے کیا ہوگا, اس کے بعد آگے کیا ہوگا, اور آگے کیا ہوگا اس کے بعد جب اینڈ جو ہوتا ہے تو وہاں کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک, اور آدمی سوچتا ہے کہ میں نے پایا کیا, تو ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا. یہ ایسے سمجھے جیسے انسان نے بہت اچھے خواب دیکھے اور ساری رات وہ خواب دیکھا, صبح آنکھ کھلی تو کچھ نہیں تھا. تو اب ایک انسان کو ناولیں پڑھنے کا شوق ہے یا ٹی وی کے مختلف چینلیں دیکھنے کا شوق ہے, اور ڈاکٹر نے کہا تھا اس سے اپنے آپ کو بچائیے, اس نے اپنے آپ کو نہیں بچایا تو یقیناً اس کی آنکھ ٹھیک نہیں ہو سکے گی, چاہے وہ کتنے ہیں ڈراپ ڈالتا رہے. تو ڈراپ بھی ڈالنے ہیں اور ان تمام چیزوں سے پرہیز بھی کرنا ہے جو ڈاکٹر نے بتایا. بس ٹھیک اسی طرح سے کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ساری باتیں سمجھی جائیں اور ان باتوں کو عملایا جائے, اور ان باتوں کو عملانے میں جو رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں سے لڑا جائے, ان رکاوٹوں کا مقابلہ کیا جائے. اس کے بعد پھر وہ چیزیں آدمی کر سکے گا, اور کچھ چیزیں اوائڈ کرنے کی ہوں گی. اوائڈ کرنے والی چیزوں کو اوائڈ کرنے میں جب انسان کامیاب ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر آدمی جو چاہے گا سو بن سکتا ہے. کامیاب انسانوں کی تاریخ تو بہت طویل ہے, اور اس میں بعد ایسے کامیاب انسانوں کے حالات بھی ہم پڑھتے ہیں کہ عقلیں حیران ہو جاتی ہیں. ابھی قریب میں دنیا کا بہت مشہور سکالر گزرا ہے جس نے کئی تھیوریاں دی ہیں, خاص طور پر بلیک ہول کی تھیوری کس کی دی ہوئی تھی؟ اسٹیفن ہاکنگ کی. تو اس کی جسمانی حالت آپ کو معلوم ہے کیسی تھی؟ اس جسمانی حالت میں اس نے اتنے بڑے کام کیے. مجھے اس سے غرض نہیں ہے اس وقت اس کے خیالات صحیح تھے یا نہیں, تھیوریاں اس کی الگ ہیں اور خیالات اس کے الگ ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ اتھیسٹ رہا ہو سکتا ہے وہ خدا کے منکر رہا ہو, یا ہو سکتا ہے اس کا اندر کوئی کہتا ہوگا کہ یہ ساری کائنات خود تو نہیں بنی ہے, بن بھی نہیں سکتی ہے, دنیا کی کوئی چیز خود نہیں بن سکتی, کوئی چیز خود نہیں بن سکتی, تو ساری کائنات خود کیسے بنے گی. میں ایک دفعہ یہاں انسٹیٹیوٹ میں گیا تھا تو وہاں کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ یہاں ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ کائنات خود بخود بنی ہے, اس کا بنانے والا کوئی نہیں ہے, یہ سارا نیچرل سسٹم ہے. تو میں نے سوچا چلو اس پر بھی تھوڑی سی بات کرنی چاہیے. تو وہاں جو HOD صاحب تھے ان کے یہاں گملہ رکھا ہوا تھا, اور وہ بھی آرٹیفیشل گملہ. تو میں نے گملہ لایا اور سامنے رکھا. اچھا, گملہ بنانے والے نے جو پلاسٹک کا گملہ بنایا ہے اس میں بہت اچھے پھول بنائے اس نے اپنے حساب سے, ٹہنی بھی بنائی ہے, اس میں پتے بھی لگائے ہیں, اس میں کئی کلر کے پھول بھی بنائے ہیں. تو میں نے ان سے سوال کیا, میں نے کہا اگر کوئی آدمی یہ کہے گا یہ جو گملہ ہے پلاسٹک کے پھولوں کا, پلاسٹک کی پتیوں کا گملہ ہے, اس میں اس نے پورا آرٹ دکھایا ہے. پتا ہرا ہوتا ہے, اس نے پتا ہرا ہی دکھایا ہے. ہر پتے کے اندر لائنیں ہوتی ہیں, لکیریں ہوتی ہیں, وہ لکیریں بھی دکھا رہا ہے. ٹہنی جو ہے وہ لکڑی کی جیسی ہوتی ہے تو اس کا کلر اس نے لکڑی کا دکھایا. ٹہنی کھردری ہوتی ہے تو اس کو ٹہنی کو کھردرا اس نے دکھایا. اور پھول جو ہیں وہ کوئی بلیک کلر کا, کوئی جو ہے ریڈ کلر کا ہوتا ہے, کوئی یلو کلر کا ہوتا ہے, کوئی کسی اور کلر کا ہوتا ہے, وہ سارے پھول اس نے ویسے ہی دکھائے ہیں. اب اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے یہ گملہ خود بخود بنا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ کہ صاحب گملہ تو خود بن ہی نہیں سکتا. جس میں دیکھیں کتنی اس نے مطلب
जितनी अच्छी तरह से उसने पत्ते को ग्रीन दिखाया, टहनी को वो जो है किसी और रंग का दिखाया, पत्तों को किसी को येलो दिखाया, किसी को रेड दिखाया, और इसके माना यह है कि वो बड़ा आर्टिस्ट है जिसने ये बनाया है और पूरे आर्ट को सामने रखा है। या पेंटिंग करते हैं लोग, उस पेंटिंग में किस तरह से बिल्कुल नेचर के मुताबिक बनाते हैं। ये गमला जिन फूलों की नकल है, अगर ये गमला खुद नहीं बन सकता तो वो फूल जो असली है वो खुद कैसे बन गया। इस पर ये लगा हुआ पत्ता जो प्लास्टिक का है, अगर ये पत्ता खुद नहीं बन सकता तो जिस पत्ते की ये नकल हो रही है, जिस पत्ते की ये कॉपी की जा रही है, वो पत्ता खुद कैसे बनेगा। ये तो हो ही नहीं सकता। अच्छा खाना है, कोई कुक जरूर होगा। अच्छी बिल्डिंग है, कोई जरूर कोई इंजीनियर रहा है जिसने ये नक्शा बनाया, जरूर कोई आर्किटेक्ट रहा है जिसने ये बिल्डिंग, जरूर कोई आदमी रहा है जिसने ये सारा किया। जंगल के अंदर हम जाएंगे और वहां हमने एक झोंपड़ी देखी, हम अंदर गए तो झोंपड़ी के अंदर हमने देखा वहां चूल्हा भी लगा हुआ है, उस चूल्हे में लकड़ियां भी थोड़ी सी जली हुई हैं, वो पत्थर जो हैं वो थोड़े थोड़े काले भी हुए हैं, आसपास में केले के छिलके पड़े हुए हैं, आसपास में बिस्कुट के कवर भी पड़े हुए हैं, ठीक, एक पुराना सा बिस्तरा भी लगा हुआ है। हम में से हर शख्स ये समझेगा कोई जरूर रहा है जिसने ये झोंपड़ी बनाई, कुछ लोग जरूर रहे हैं जो यहाँ रहे हैं, कुछ लोग जरूर रहे हैं जिन्होंने आग जलाई है, कुछ लोग जरूर रहे होंगे जिन्होंने ये केले खाए हैं, कुछ लोग जरूर रहे हैं जो उन्होंने ये बिस्तरा यूज किया है। ये सारी चीजें अलामत। इसके बाद अगर कोई कहेगा कि नहीं साहब ये झोंपड़ी खुद ब खुद बनी है, तो हर सुनने वाला कहेगा हो ही नहीं सकता। तो हो सकता है स्टीफन हॉकिंग अपने अंदर उसका बोलता होगा ये कोई ना कोई तो सुप्रीम पावर है, मगर जुबान से उसने न कहा हो, या बहरहाल हो सकता है जुबान से भी उसने कहा हो। दुनिया में बहुत पढ़े लिखे इंसान भी होते हैं, बहुत पढ़ने के बाद गुमराह हो जाते हैं, और बाज़ दफ़ा बहुत मामूली तालिब याफ्ता इंसान भी हिदायत पर रहता है। लेकिन उसने उसका जो कारनामा है वो कारनामा उसके उस माजूर होने की हालत में भी उसकी मेहनतें बहरहाल मिसाल हैं तमाम इंसानों के लिए कि एक ऐसा आदमी जो इतना एबनॉर्मल है, एक ऐसा आदमी जो इतना इतना हैंडीक्राफ्ट है, एक ऐसा आदमी जिसका कोई कल भी सीधी नहीं है, जो बोल नहीं सकता, जो हरकत नहीं कर सकता, जो कुछ लिख नहीं सकता, जो कंप्यूटर चला नहीं सकता है, और वो आंखों के पलकों से ये सारी थ्योरियां लिख रहा था, और उसके बाद फिर सारी दुनिया में उसने इनकलाब मचा दिया। और कहां पर पहुंचा ये सबके सामने है। कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए मेहनत, शौक, जज्बा और उन तमाम चीज़ों को अवॉइड करना जो कामयाब जिंदगी के लिए रुकावट बनती हैं, लाजमी चीज़ हैं। और याद रखना चाहिए कि जब कोई इंसान मेहनत करता है तो अल्लाह का कानून यह है कि मैं किसी की मेहनत ज़ाया नहीं करता। अल्लाह ताला कुरान करीम में बार बार फरमाते हैं वल्लज़ीना जाहदू लना हदीयनहुम सुबुलना, कि जो जिस रास्ते की मेहनत करेगा मैं उसको वो चीज़ अता कर दूंगा। यहाँ कश्मीर में वुड का काम होता है, और उस वुड पर ऐसा ऐसा आर्ट कश्मीरियों के पास है। यहाँ अगर जाकर देखेंगे आप कि वो अखरोट की लकड़ी पर कितने शानदार फूल वो बनाते हैं। इकबाल ने जब यहाँ कश्मीर में आकर के देखा तो हैरान हो गए थे। उन्होंने कहा था कैसी कौम है ये, तरदिमाग कौम, और उनके हाथ जो है वो मशीनों से ज़्यादा अजीब है। जाहिर है उसने मेहनत की है तभी तो ये आर्ट उसके पास आया है, और उसके हाथ जो है वो मशीनों से ज़्यादा बारीक काम करते हैं। या यहाँ कश्मीर में ये जो शाल पर फूल बनाने का काम है, किस कदर बारीक काम है और किस कदर आर्ट उसमें होता है। और इसीलिए बाद दफ़ा दुनिया में लोग जो हैं वो कहते हैं कि साहब ये मशीन मेड है या हैंड मेड है। मशीन मेड उनके यहाँ कोई अहमियत नहीं रखता, हैंड मेड उनके यहाँ बड़ी अहमियत की चीज़ है। ये साहब ये हैंड मेड चीज़ है, और बड़े फख्र के साथ वो चीज़ें लेते हैं। दुनिया की नज़रों में कामयाब जिंदगी क्या होगी कि उनको दुनिया की सारी चीज़ें होनी चाहिए, उनकी ज़िंदगी कामयाब होगी। जिनका आखिरत का तसव्वुर नहीं, जो खुदा को मानना नहीं जानते, या खुदा को मानने वाले नहीं हैं, या मानते हैं लेकिन एक ऐसा मानना है जिस मानना का कोई असर उनकी ज़िंदगी में नहीं है, उनकी कामयाबी तो बस इसी में है कि साहब अगर वो बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस बहुत अच्छा चले, वो अगर जॉब कर रहे हैं तो बहुत अच्छी तरह से जॉब चलता रहे, वो जो उनके फंक्शन वक्शन है वो बहुत अच्छी तरह से होते रहें, तो उनकी ज़िंदगी इसी में कामयाब हो जाएगी। लेकिन एक मोमिन की नज़र में ज़िंदगी सिर्फ इतनी ही नहीं है। मोमिन की नज़र में ज़िंदगी एक सफ़र है, और ये सफ़र स्टार्ट हुआ है माँ के पेट से। माँ के पेट में जब इंसान पहुँचता है तो बाप का सेमन और माँ का एग ये दोनों जमा हो जाते हैं, और उसके बाद फिर इंसान बनना शुरू होता है। वहाँ अगर वो ये कहेगा मेरे ज़िंदगी का कि स्टार्टिंग भी यही और एंड भी यही है, तो जवाब आएगा कि नहीं, स्टार्टिंग तो है, ये एंड नहीं है। आपको इससे अगले स्टेज पर पहुँचना है। और 9 महीने के बाद ये बच्चा इस दुनिया में आ गया, तो अब ये दूसरे स्टेज में दाखिल हो गया। इसके बाद फिर अगर कोई आदमी कहता है ये ज़िंदगी यही एंड हो जाती है, तो ये ऐसे ही गलत है जैसे वो माँ के पेट में बच्चा जो है वो ये समझेगा कि 9 महीने बाद मेरी ज़िंदगी एंड हो जाएगी। वो एंड नहीं होती है, वो एक नई ज़िंदगी की सुबह होती है।
موت کو سمجھتے ہیں ناداں اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. جیسے وہ بچہ جو ہے اس کے 9 مہینے جو ہی پورے ہو گئے اور اس کا بھی باہر آنا شروع ہو گیا تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ میری زندگی اینڈ ہو گئی. وہ یہ کہے گا کہ میری زندگی کا ایک پارٹ یہاں کا سٹیج تو میرا اینڈ ہو گیا اور ایک نئی زندگی میں اب سٹارٹ کر رہا ہوں, نئی دنیا میں پہنچ کر وہ باہر آ گیا. بس ٹھیک اسی طرح سے یہاں کی زندگی پوری ہونے کے بعد یہ زندگی ختم نہیں ہوتی ہے بلکہ ایک نئی زندگی اس کے بعد شروع ہوتی ہے. اس زندگی کی شام ہوتی ہے اور اگلی زندگی کی صبح ہوتی ہے. اسی کو اقبال نے کہا تھا موت کو سمجھتے ہیں ناداں اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی. ایک زندگی کی شام ہو رہی ہے اور دائمی زندگی کی صبح ہو رہی ہے. کامیاب زندگی گزارنے والوں کی مثالیں تو بے شمار دی جا سکتی ہیں. میں ان مثالوں میں سب سے پہلے مثال بیان کرنا چاہوں گا اور اس سے زیادہ بہتر مثال اس کائنات میں کوئی نہیں ہے, وہ ہے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم. سورسز ان کے پاس کچھ بھی نہیں, سوسائٹی ساری کی ساری ان کے خلاف ہے, ساتھ دینے والا کوئی ایک فرد بھی نہیں ہے. انسان کے پاس سورسز ہوتی ہے خاندان, انسان کے پاس سورسز ہوتی ہے پیسہ دولت, انسان کے پاس سورسز ہوتی ہے پاور, اور یہ تمام چیزیں ان کے پاس نہیں ہیں. وہ یتیم ہیں, ان کے والد نہیں ہیں, ان کی والدہ گزر چکی تھی 6 ماہ کی, اور اس کے بعد ان کا خاندان سارا کا سارا ان کو سپورٹ کرنے والا نہیں ہے. بہرحال انہیں جوانی گزاری ایک ایسے ماحول میں جس ماحول میں وہ بگڑ سکتے تھے اور ہر قسم کی خرابیاں ان کو ہو سکتی تھی. ظاہر ہے سوسائٹی ساری گندی ہے, وہاں شراب بھی ہے, وہاں دوسرے برے کام بھی ہیں, وہاں ناحق قتل بھی ہے, وہاں ننگا پن بھی ہے, وہاں اور ساری خرابیاں ہیں. کہتے ہی ہیں زمانہ جاہلیت, تو ظاہر ہے اس زمانے میں رکاوٹ ان کی ہو سکتی تھی. ان کے والد ہوتے تو وہ بری باتوں سے ان کو روکتے, ان کے والدہ یا بھائی بہن ہوتے وہ ان کو کوشش کرتے بری عادتوں سے ان کو روکے. یہ سارے تھے ہی نہیں. تو سوسائٹی ساری کی ساری وہ ہے جس میں ہر آدمی بگڑا ہوا ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نگرانی کرنے والا, حفاظت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے, کوئی بھی نہیں ہے. اس میں آپ نے اپنی جوانی کو کوئی داغ لگنے نہیں دیا. بس تمام جوانوں کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی ایک میسیج ہے کہ آپ اپنی جوانی ایسے گزار کے دکھاؤ جس میں کوئی داغ لگنے نہ پائے. اور اس کی سب سے خوبصورت مثال, سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ جب ان کی مخالفت شروع ہوئی اور ہر طرح کی مخالفت ہوئی, ان کو تانے دیے گئے, ان پر اٹیک کیے گئے, ان کو برا بلا کہا گیا, ان کو مجنون کہا گیا, ان کو دیوانہ کہا گیا, ان کو شاعر کہا گیا, ان کو بگڑا ہوا کہا گیا, ان کو راستے سے ہٹا ہوا کہا گیا, مگر کوئی انسان ان کے کیریکٹر پر انگلی نہیں لگا سکا. کوئی نہیں کہہ سکا کہ صاحب آپ اپنی جوانی میں کیسے تھے ہمیں معلوم, آج آپ نبی بنے ہیں اور ہمیں دعوت دے رہے ہیں اچھا بننے کی, پر ہمیں خود معلوم ہے آپ کی جوانی کیسی تھی. کوئی آدمی یہ کہہ نہیں سکا. ظاہر ہے اس کے معنی کیا ہے, ان کی جوانی بالکل پاک صاف رہی. اس پاک صاف جوانی میں کوئی داغ لگنے نہیں دیا. کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ صاحب کسی خاتون کی طرف سے شکایت آئی ہو کہ آپ نے اس کی طرف بری نگاہ اٹھائی ہو. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ صاحب آپ نے کوئی وہ چیز کھائی ہو یا وہ چیز پی ہو جو نہیں کھانی چاہیے, نہیں پینی. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ صاحب آپ جوانی میں بہت طاقتور تھے اور ایک سے بھی لڑے, دوسرے کو بھی لڑے, ایک کو تکلیف پہنچائی, دوسرے کو تکلیف پہنچائی, آوارہ پھرے. نہیں, کوئی داغ نہیں لگ سکا. نبی بننے کے بعد ان کو ہر طرح کے تانے دیے گئے مگر ان کے کیریکٹر پر کوئی انسان انگلی نہیں اٹھا سکا. اور یہ سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ کامیاب زندگی گزارنے کے لیے اس مخالف ماحول میں انہوں نے کیسے اپنے آپ کو بچایا ہوگا. ظاہر قدم قدم. اچھا, انسان ڈرتا ہے کبھی والدین کی نگرانی کی وجہ سے کہ والدین ناراض ہوں گے لہٰذا مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے. ان کے والدین تھے. اس کے بعد جب آپ نبی بنے تو اب ساری سوسائٹی ان کے خلاف ہے, اور خلاف ہی نہیں بلکہ وہ سخت ترین دشمن ہیں. وہ ہر طرح کا حربہ استعمال کرتے رہے کہ یہ اپنے مشن میں ناکام ہو جائیں اور یہ اپنا مشن آگے نہ چلائیں, مگر وہ ہمت کے ساتھ, صبر کے ساتھ, برداشت کے ساتھ, ٹالرنس کے ساتھ, پیشن کے ساتھ برداشت کرتے رہے, چلتے رہے, یہاں تک کہ جب ان کو مرحلہ آیا کہ نہیں صاحب اب مجھے اپنا گھر بھی چھوڑ دینا چاہیے, اپنا وطن بھی چھوڑ دینا چاہیے, تو وہ قربانی بھی دے دی. اور اس کے بعد پھر پہنچے وہ مدینہ طیبہ, اور مدینہ طیبہ میں بھی حالات ان کے لیے بہت پریشان کن تھے. اتنے زیادہ پریشان کن جس کا اس وقت تذکرہ مشکل ہے کرنا, لیکن بے انتہا پریشان کن حالات تھے. ان پریشان کن حالات کا مقابلہ کرتے رہے, وہ پریشانیوں کا فیس کرتے رہے اور آگے بڑھتے گئے, یہاں تک کہ چند سال کے بعد صورتحال یہ بن گئی کہ وہ محمد جن کے قبضے میں اپنا گھر بھی نہیں تھا, وہی محمد 12 لاکھ مربع میل کی اسلامی حکومت
कायम करने में कामयाब हो गए। उनकी हुकूमत इराक की सरहद से लेकर के सूरिया की सरहद तक थी, और इस हुकूमत के खड़ा करने में उन्होंने जो अजीब कामयाबी हासिल की है वो ये कि दुनिया में कहीं भी कोई रेवोल्यूशन आया हो, कत्ल खून वहां लाजमी रहा है, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रेवोल्यूशन में कहीं कत्ल खून नहीं है। आपको याद रखना चाहिए, ताज्जुब भी होगा, ईमान बढ़ जाना चाहिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी जिंदगी में जो मुकाबले और जंगें होती रही हैं उनमें मुसलमान और नॉन मुस्लिम वो सारे मिल करके उनकी तादाद कुल कितनी बनती है कि 1018 आदमी मरे हैं बस। उसमें मुसलमान भी हैं, उसमें वो लोग भी हैं जो उनके दुश्मन थे, वो सारे मिलाकर 1018 आदमी, और वो इनकलाब दुनिया में आया है जिस इनकलाब की मिसाल दुनिया में कहीं नहीं है। उसके मुकाबले में अगर देखेंगे जब बरसगीर पर अंग्रेजों का कब्जा हुआ था तो कितना कत्ल खून हुआ था, वहां लाखों नहीं करोड़ों शुमार किए जाते हैं। जब बरसगीर की तकसीम हुई है तो उस वक्त कितना कत्ल खून हुआ था, तो लाखों शुमार किए जाते हैं। जब उंदुरुस में मुसलमानों को खात्मा हो गया है तो कितने मुसलमानों का कत्ल खून हुआ, लाखों में नहीं करोड़ों में शुमार किए जाते हैं। जो फलस्तीन में कब्जा हुआ था ईसाइयों का उसके बाद तो कितने कत्ल आम हुए थे, लाखों में कत्ल। और इसके मुकाबले में मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जब मक्के पर कब्जा कर लिया और मक्का अपने कंट्रोल में किया, एक कौम दूसरे मुल्क पर काबिज होती है, अपने कब्जे में करती है, तो वहां लाशों को शुमार करना मुश्किल है और कितनी औरतों की इसमत दरिया उसको कोई शुमार ही नहीं कर सकता। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जब मक्के पे कब्जा किया था तो 1000 नहीं, 100 नहीं, 20 आदमी नहीं, 10 आदमी का कत्ल भी नहीं हुआ, और किसी एक खातून को हाथ नहीं लगाया गया, किसी एक आदमी का एक पैसा भी जाया नहीं हुआ, किसी एक आदमी का पर कोई जुल्म नहीं हुआ, किसी एक आदमी को थप्पड़ तक नहीं मारा गया, और उसके बाद मक्का सारा आपके कब्जे में आ गया। इंसानी तारीख में ये उजूबा है, और ये यकीनन इंसान के बस में नहीं है कि इतना बड़ा इनकलाब हुजूर ने लाया और इंसानों का खून उसमें बहने नहीं दिया। उसमें फतेह मक्का में कितने लोग मारे गए हैं, कहते हैं कभी कहते हैं 2, कभी कहते हैं 5, कभी कहते हैं 6, और वो भी उनकी अपनी गलती से, वरना तो अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने पूरी कोशिश की थी किसी एक इंसान का भी खून नहीं गिरना चाहिए। इस तरह पुरअमन इनकलाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाया। इसी वजह से वो मशहूर मौर्रिख माइकल हार्ट के नाम से, जिन्होंने 100 आदमियों की मुश्तमिल किताब लिखी है, और उसने जब बताना चाहा कि इस दुनिया पर असर सबसे ज्यादा जिन लोगों ने डाला है उनके हिस्से में जमा करता हूं तो सबसे पहले किसका नाम लिखा, उन्होंने लिखा मोहम्मद रसूलुल्लाह। और इसीलिए वो कहना ही चाहते हैं कि साहब इस जैसा कामयाब तो और कोई हुआ ही नहीं है, ना दुनिया का कोई रूलर, ना दुनिया का कोई रिफॉर्मर, ना और कोई नबी, ना कोई अवतार, ना कोई देवता, ना कोई फिलोसफर, ना कोई थिंकर, कोई इतना कामयाब नहीं हो सका है जितना कामयाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने इनकलाब सिर्फ मुल्क का इनकलाब नहीं लाया, सोचों को बदल दिया, कैरेक्टर बदल दिए, उज्जड़ किस्म के इंसानों को दुनिया का महजब तरीन इंसान बनाया, कानून न जानने वालों को कानून का पाबंद बनाया, और ऐसा कानून का पाबंद बनाया कि उससे ज्यादा बेहतरीन सोसाइटी इस जमीन पर कहीं नहीं पाई जा सकी जैसी बेहतरीन सोसाइटी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कायम की थी। ये चैलेंज है सारी दुनिया के इंसानों के सामने कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसी बेहतरीन सोसाइटी और बेहतरीन मुआशरा, वैसा समाज कायम किया था, वैसा कामयाब समाज दुनिया में कोई कायम नहीं कर सका। ना हुकूमत, ना कोई हुक्मरान, ना कोई मुस्लिम, ना कोई मुफक्किर, ना कोई स्कॉलर, कोई ऐसा कामयाब समाज खड़ा नहीं कर सका जिसमें इंसानों के अखलाक भी बदल दिए, उनके मिजाज तक बदल दिए, उनका निज़ाम सारा बदल दिया। और बदलने के बाद एक दफ़ा एक साहब थे, मुसलमान ही नाम के थे, लखनऊ में रहते थे, तो वो उमूमन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के खिलाफ मज़ामीन लिखते रहते थे उमूमन। तो एक दफ़ा एक साहब उनसे मिलने के लिए गए, तो उनसे कहा साहब मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ और टाइम बता दें। उन्होंने कहा ठीक है, फला टाइम पर आ जाओ और 1 घंटे की मुलाकात होगी। ये पहुंचेगा तो जाकर कहने लगा देखिए साहब, मैं आपके पास आया हूँ, आपके पास कलम इतना ज़बरदस्त है और आपका प्रेस चल रहा है और आप बहुत बड़े स्कॉलर भी हैं और बहुत शानदार नई नई थ्योरियाँ आप लाते हैं, तो ऐसा करते हैं कि आप और हम मिल करके एक प्लान चलाएंगे। तो लखनऊ शहर, लखनऊ के रहने वाले थे वो, लखनऊ शहर में हम बस चंद सालों के अंदर सारा इनकलाब बदल देंगे। वैसे लखनऊ शहर तो कुछ भी नहीं है, हम तो चाहेंगे तो पूरा बरसगीर हम बदल सकते हैं, क्योंकि हम इतने बोलने वाले हैं, इतनी डिग्री वाले हैं, हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं, इतने वसाइल हैं, तो हम कर सकते हैं, लिहाजा आप स्टार्ट कर दें। उन्होंने जवाब में कहा भाई तुम नादानी इंसान हो, ये कहीं हो सकता है? क्या लगे क्या नहीं हो सकता?
ہم یہ چاہیں گے یہاں کے حکمران اچھے سے اچھے بن جائیں, یہاں کے ڈاکو جو ہیں وہ ڈاکہ زنی چھوڑ دیں, یہاں کی چوریاں کرنے والے ساری چوریاں چھوڑ دیں, یہاں کے بازاروں میں کھرد کرنے والے سدھر جائیں, یہاں کے دفتروں میں کام نہ کرنے والے, کام چوری کرنے والے وہ بھی سدھر جائیں, یہاں کے بازاروں میں جو ظلم و زیادتی ہوتا ہے وہ سارا ختم ہو جائے. کیوں نہیں کر سکتے یہ؟ کہتے کہ یہ تو مشکل ہے. ہاں ہم آرٹیکل لکھیں گے, ہم اخبار چھاپتے رہیں گے, ہم لٹریچر پمفلٹ شائع کریں گے, مگر تبدیلی ہو جائے یہ ہمارے بس میں نہیں ہے, یہ نہیں کر سکتے آپ. انہوں نے کہا اچھا چلیے صاحب ٹھیک ہے, اگر ہم پورے بر صغیر میں نہیں کر سکیں گے کسی ایک سٹیٹ میں تو کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا. کہنے لگے صاحب ایک سٹیٹ میں نہیں, چلیے لکھنؤ شہر میں تو کر لیں. انہوں نے کہا نہیں بھائی یہ بھی نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا چلیے صاحب لکھنؤ شہر کی اس محلے میں تو کریں کہ جس میں ہم رہ رہے ہیں. اس نے کہا تم نادان انسان ہو, اتنا بڑا خواب دیکھتے ہو اور ہم سے کیسے ہو سکے گا. انہوں نے کہا 1 گھنٹہ پورا ہونے والا ہے, 3 منٹ باقی ہیں. انہوں نے کہا جناب جس کو آپ اپنے تمام وسائل کے ساتھ کہتے ہیں یہ کوئی نہیں کر سکتا, محمد رسول اللہ جس طرح جن کے خلاف آپ روز مضامین لکھتے ہیں, انہوں نے یہ کر کے دکھایا. اور کہا السلام علیکم میں جا رہا ہوں. انہوں نے کہا بھائی بات سنو. کہنے لگا مجھے کوئی بات نہیں سننی ہے, مجھے جو آپ کو میسیج دینا تھا وہ میں نے میسیج دے دیا آپ کو. تو کامیاب زندگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی گزاری ہے یہ دنیا کے تمام انسانوں کے لیے بہترین آئیڈیل ہے. ایک جوان کے لیے کامیاب زندگی گزارنے کا آئیڈیل محمد رسول کی جوان. ایک حکمران کے لیے کامیاب حکمرانی, کامیاب رولنگ کے لیے بہترین ماڈل محمد رسول اللہ. ایک بزنس مین کے لیے کامیاب ترین ماڈل محمد رسول اللہ. ایک شوہر کے لیے اپنی فیملی لائف گزارنے کے لیے ایک بہترین ماڈل اگر ہو سکتا ہے, بہترین نمونہ ہو سکتا ہے, وہ محمد رسول اللہ. آپ زندگی کی کسی بھی شعبے میں ہوں, کامیاب زندگی گزارنے کے لیے اگر آپ کو ماڈل چاہیے تو محمد رسول اللہ سے زیادہ بہتر ماڈل کوئی نہیں. اور اگر آپ مشکلات میں ہیں, ان مشکلات کو فیس کیسے کرتے ہیں اور مشکلات میں گھبراتے نہیں ہیں, سرنڈر نہیں کرتے, مایوس نہیں ہوتے ہیں, اگر اس کے لیے بھی آپ کو نمونہ چاہیے تو محمد رسول اللہ. کہ آپ نے مشکل سے مشکل حالات میں بھی کبھی مایوس نہیں ہوئے, کبھی پریشان نہیں ہوئے, کبھی سرنڈر نہیں کیا, کبھی جھکے نہیں, بلکہ جیسے بھی حالات ہیں مقابلہ کیا صبر کے ساتھ, ہمت کے ساتھ, وسائل جمع کر کے. ایک طرف سے اللہ کی مدد ہوتی تھی, ایک طرف سے آپ کا کردار ہوتا تھا, اور پھر مخالف سے مخالف بھی آپ کا ہمنوا بنتا گیا. میرے نوجوان بھائیوں, ہم میں سے جو بزرگ حضرات ہیں وہ تو سمجھیے زندگی کے آخری سٹیجوں میں ہیں. اس کو کشمیری میں کہتے ہیں وسون لوسون آفتاب. وہ تو ہر اگلا دن ان کا ڈوبنے کی طرف جا رہا ہے. وہ تو اپنی زندگی گزار کر کے اب وہ آخری سٹیج کی طرف جا رہے ہیں. وہ تو اب پیچھے کا اگر دیکھیں گے تو کچھ چیزیں دیکھ کر کے وہ سوچیں گے ہم نے بہت کامیاب کام کیا ہے. کچھ ان کی مایوسی ہیں, کچھ ان کی حسرتیں ہوں گی, کچھ ان کی مسرتیں ہوں گی. جہاں وہ دیکھیں گے ہم نے فلاں کام اچھا کیا تو خوشیاں ہوں گی, اور جہاں ان کو دیکھیں نظر آئے گا ہمارا فلاں خواب پورا نہیں ہوا تو اس کو وہ حسرتوں کے ساتھ یاد کریں گے. خواب دیکھے تھے, کچھ پورے ہوئے, کچھ پورے نہ ہو سکے. جو پورے ہو گئے بہت اچھا, اور جو پورے نہیں ہوئے تو حسرتیں لے کر کے اب دنیا میں جا رہے ہیں. کیس ان کا نہیں ہے, کیس ہم جیسے یا آپ جیسے ان جوانوں کا ہے جن کو زندگی ابھی لمبی اگلی زندگی گزارنی ہے. اس اگلی لمبی زندگی گزارنے کے لیے آپ کو ایک گائیڈ لائن چاہیے جس کے نتیجے میں آپ کامیاب زندگی گزار سکیں. وہ گائیڈ لائن کیا ہو سکتی ہے؟ تو جواب ایک تو ہے اس کے سامنے آپ کے سامنے ایک ماڈل رکھا جائے. وہ ماڈل کامیاب زندگی گزارنے کا طریقہ کیسے بتائے گا, بس اسی ماڈل کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں. اور یا پھر ڈیٹیل میں بتایا جائے کہ یہ چیزیں ہیں جو آپ کو کرنی ہیں, اور ان چیزوں سے آپ بچیں گے تو آپ کی زندگی کامیاب ہو جائے گی. میں نے پہلے عرض کر دیا کہ ایک عام انسان کے نظر میں کامیاب زندگی, سکسیسفل لائف کیا ہوگی کہ صاحب اس کو تعلیم ملنی چاہیے, اور اس کے بعد پھر اس کو جاب ملنا چاہیے یا روزگار ملنا چاہیے, چاہے وہ بزنس کرے, چاہے وہ جاب کرے, چاہے وہ انڈسٹری چلائے, چاہے وہ مزدوری کرے, جو بھی کرے بہرحال اس کو روزگار اچھا چلے, اور اچھے روزگار کے بعد پھر اس کے پاس اچھا مکان ہو, اچھے وسائل ہوں, اچھے سورسز ہوں, اور دنیا بھر میں ٹور کرنے کا پیسہ ہو, اور اس کے بعد خوشیاں ہوں, فنکشن ہوں, انٹرٹینمنٹ ہو, اور ساری چیزیں ہوں, تو زندگی کامیاب. لیکن مومن کی نظر میں صرف اتنی ہی کامیابی نہیں ہے. مومن کی نظر میں پہلی کامیابی یہ ہے کہ وہ اس دنیا میں اس خدا کا بندہ رہ کر زندگی اگر گزار رہا ہے تو کامیاب ہے, اور اگر خدا کی زمین پر رہ کر خدا کو ناراض کر کے زندگی گزار رہا ہے, چاہے اس کے پاس سب کچھ ہو, وہ کامیاب نہیں ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ ہم جس گھر میں زندگی گزار رہے ہیں اس گھر والے ہم سے ناراض ہیں یا خوش ہیں. کیا معنی اس کے؟ فرض کیجئے آپ کے گھر میں ایک نوکر کی ضرورت ہے, اور ایک لڑکا آ گیا, وہ آپ کے گھر میں نوکری کرنے کے لیے تیار ہو گیا. آپ نے اس کو بتایا کہ صاحب ہم تمہیں یہ فیسلٹیز دیں گے, اتنی آپ کی سیلری ہے, 2 وقت آپ کو کھانا دیں گے, 2 وقت کو آپ کو چائے بھی ملے گی, کپڑے بھی دیں گے,
اور بسترا بھی دیں گے, رہنا سہنا ہمارے گھر میں ہوگا. اس بیچارے نے اپنے گھر میں تو چٹائی بھی نہیں پائی ہے, آپ کے یہاں وہ قالین پہ بیٹھتا ہے. اس نے اپنے گھر میں ہاتھ کا فین بھی اس کے پاس نہیں تھا, آپ کے گھر میں وہ اے سی کے اندر وقت گزارے گا. اس کو اپنے گھر میں سوکھا ساگ بھی نہیں ملتا تھا, آپ کے گھر میں وہ بہت اچھی اچھی ڈشیں بھی کھاتا رہے گا. گھر اتنی اچھی زندگی یہاں اس کو ہوگی, ٹھیک, اچھا بسترا, اچھا کھانا, اچھا رہن سہن, اچھا ماحول, ٹھیک, اچھے, یہ ساری چیزیں اس کو مہیا ہیں. اور اس کے بعد آپ اسے کہتے ہیں ڈیوٹی آپ کی یہ ہے, اور ان چیزوں یہ غلطیاں آپ نہیں کریں. ڈیوٹی آپ کی یہ ہے کہ صبح کو روٹیاں لانی ہے, گھر والوں کو دودھ لا کر دینا ہے, تھوڑی دیر میں سبزیاں لانی ہوں گی, ایک بچہ جو ہے وہ اس کو سکول بس تک پہنچا دینا ہے, شام کو بچے کو گھر لانا ہے, بسترے ٹھیک رکھنے ہیں, الماریوں کے تالے رکھنے ہیں. یہ چند کام آپ کو اس گھر میں کرنے ہیں, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. اور ساتھ میں مگر غلطیاں کچھ نہیں کریں گے آپ اپنی آنکھ صاف رکھیں گے, اپنا ہاتھ صحیح رکھیں گے. گھر میں جگہ جگہ پیسہ پڑا رہتا ہے تو کوئی پیسہ نہیں اٹھائیں گے آپ. اسی طرح سے گھر میں چیزیں رہتی ہیں تو کسی چیز کو ادھر ادھر مت کرنا. اور اسی طرح سے ہمارے گھر میں لوگوں کا آنا جانا ہے, ہر ایک کے ساتھ تمہارا رویہ ٹھیک ہونا چاہیے. تم گلی گلی میں نہیں پھرو گے, لوگوں کے گھروں میں نہیں جاؤ گے, یہ سب چیزیں تمہارے بین ہیں. تو آپ نے فیسلٹیز اس کو دی, ڈیوٹی بھی اسے بتائی, اور کچھ چیزیں آپ نے بین کر دی. فرض کیجئے یہ لڑکا یہ کہتا ہے کہ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں, کہ آپ کس چیز سے مجھ سے ناراض ہوتے ہیں, جو کام آپ مجھے بتا رہے ہیں کرنے کے لیے وہ میں کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں, کبھی کروں گا کبھی مجھ سے نہیں ہوگا. اور جن چیزوں کا آپ مجھے کہہ رہے ہیں یہ مت کرو, وہ تو میں کروں گا, اس کے بغیر تو میں رہ نہیں سکتا. اور کبھی کبھی چھوڑوں گا, کبھی کروں گا بھی, باقی فیسلٹیز آپ کی مجھے تسلیم ہیں. تو کیا یہ اور گھر والے جو ہیں وہ مجبور ہیں اس لڑکے کو رکھنے کے لیے, وہ سوچتے ہیں جب تک کوئی دوسرا آدمی نہیں ملے گا تب تک اس کو نبھاؤ, لیکن گھر والے اس سے خوش نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا یہ لڑکا بالکل لائن پر لگا ہوا ہے, جس دن ان کو دوسرا آدمی ملے گا فوراً اس کو چھٹی کر دیں گے. یہ آدمی اس گھر میں وقت گزار رہا ہے اس حال میں کہ گھر کے لوگ اس سے ناراض ہیں, اور وہ کسی بھی وقت اس سے چھٹی کر سکتے ہیں. ہے بھی وہ اسی قابل کہ اس کو گھر میں نہیں رہنا چاہیے. کیوں نہیں رہنا چاہیے؟ جب وہ کام چھوڑنے کو تیار نہیں, جو کام اسے بین کر دیے گئے, اور وہ کام کرنے کو وہ تیار نہیں جو اس کی ڈیوٹی لگائی گئی, فیسلٹی ساری لے رہا ہے, تو ظاہر ہے اس کو گھر میں رہنے کا حق نہیں ہے. بس ٹھیک اسی طرح سے ایک مومن اس دنیا میں زندگی گزار رہا ہے. یہ دنیا خود نہیں بنی, اس کی کوئی چیز خود نہیں بنی, اس کا بنانے والا ایک اللہ ہے. اسی نے یہ زمین بنائی, اسی نے یہ فضا بنائی, وہی اس زمین سے قسم قسم کی چیزیں پیدا کرتے ہیں جو انسانوں کے کام آتی ہیں. اور انسانوں کو جن جن چیزوں کی جیسی ضرورت ہے ویسی تمام چیزیں ان چیزوں میں رکھی ہیں. انسان کو باڈی میں وٹامن چاہیے, پروٹین چاہیے, کیلشیم چاہیے, پوٹاشیم چاہیے, اور کیا کیا چاہیے, وہ ساری چیزیں اس اللہ نے ان چیزوں کے اندر رکھی ہیں. اناج کے اندر, سبزیوں کے اندر, گوشت کے اندر, دودھ دہی کے اندر, اور پھلوں کے اندر وہ ساری چیزیں رکھی ہیں. حتیٰ کہ کچھ چیزیں دھوپ میں, کچھ فضا میں, آکسیجن پیدا کی, اس آکسیجن کو بیلنس کے ساتھ رکھا کہ ہم کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکالتے ہیں. یہ کاربن ڈائی آکسائڈ درختوں کی خوراک بنتی ہے, اور درخت جو ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کھینچتے ہیں. میں نے ابھی چند دنوں پہلے ایک باٹنی کے ماہر سے پوچھا, میں نے کہا مجھے سمجھائیں آپ کہ یہ درخت جو ہیں یہ کاربن کو کیسے کھینچتے ہیں. انہوں نے بتایا کہ درختوں کے اندر کچھ سوراخ ہوتے ہیں, اور وہ سوراخ کیسے کھولتے ہیں, اس کا پھر کیسے کاربن کھینچتے ہیں, پھر اپنی خوراک کیسے بناتے ہیں, اس کو پھر کنورٹ کیسے کرتے ہیں آکسیجن میں, پھر واپس دیتے ہیں. اس کائنات کے بنانے والے اللہ نے اتنی باریکی کے ساتھ یہ ساری چیزیں کی. انسان کو گرمی بھی چاہیے تھی, وہ سردی دی, لیکن گرمی بھی ایک خاص سطح کی ہیٹ اس سے زیادہ ہو جائے گی, انسان زندگی گزار نہیں پائے گا. اور سردی اگر اس سے زیادہ ہو جائے گی جو انسان برداشت نہیں کر سکے گا, -20 اگر ہو جائے تو انسان زندہ رہ سکے گا. اس کائنات کے بنانے والے اس کو بیلنس کیا رکھا کہ گرمی بھی اتنی لائیں گے جو انسان سہار سکیں, اور سردی بھی اتنی آئے گی جو انسان برداشت کر سکیں. سردیوں کے اپنے فائدے ہیں, گرمیوں کے اپنے فائدے ہیں. سردیاں آتی ہیں, بارش برستی ہے, وہ بارش برف بنتی ہے, برف سٹاک ہوتی ہے, اور سٹاک ہونے کے بعد گرمیوں میں وہی پانی بن کر کے آتی ہے, اور ہماری تمام چیزوں کی ضرورتیں پوری کرتی ہے جہاں جہاں ہمیں پانی کی ضرورت ہے. جس بنانے والے نے ساری کائنات بنائی, اور یہ ساری غذائیں بنائی ہمارے لیے, اور ہم یہ ساری غذائیں استعمال کر کے زندگی گزار رہے ہیں. ہم اس کو ناراض کر کے پھر یہ چاہیں گے کہ ہم سکسیسفل لائف گزاریں گے, یہ کبھی نہیں ہو سکتا. یہ ممکن نہیں ہے. ایسا ہو سکتا ہے آپ کے پاس کھانے کی ساری چیزیں ہیں, آپ کے پاس پینے کی ساری چیزیں ہیں, آپ کے پاس خوشی کی ساری چیزیں جمع ہیں, اس کے باوجود آپ کو سکون نہیں ہوگا. چنانچہ یہاں ابھی اس سٹیج پر تو آپ نہیں سمجھ پائیں گے, ورنہ دنیا میں وہ لوگ جن کے پاس سب کچھ ہے وہ سب سے زیادہ ٹینشنوں کا شکار, وہ سب سے زیادہ ڈپریشن کا شکار, وہ سب سے زیادہ نیند نہ آنے کی مصیبتوں میں گرفتار. وہ طرح طرح سے چاہتے ہیں اپنے آپ کو خوش رکھیں. وہ کبھی شرابیں پیتے ہیں, کبھی 50 ٹیبلٹیں کھاتے ہیں کہ نیند کس طرح سے آ جائے, لیکن نیند ان کو نہیں آتی ہے. کیوں؟ سب کچھ ملنے کے باوجود ان کو خوشی کیوں نہیں ہے؟
یعنی ایسے بھی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم کھا کر خوشی لینا چاہتے ہیں مگر اب کیا کھائیں، ساری چیزیں ہم کھا چکے. ہم کچھ پہن کر خوشی لینا چاہتے ہیں مگر اب کیا پہنیں، ساری چیزیں پہن چکے. اب ہم کچھ ناچ گانا کر کے قلبوں میں جا کر خوشی پانا مگر وہ بھی ہم کر چکے. ہم چاہتے ہیں کہ کچھ انکنٹرول سیکس میں جا کر کے خوشی حاصل کریں مگر وہ بھی کر چکے. اس کے بعد ہم چاہتے ہیں خوشی مگر وہ خوشی ملتی نہیں ہے. اسی لیے جب خودکشی کرنے والوں کا ریشو نکالا جاتا ہے اس میں بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہوتی ہے جن کے پاس سب کچھ ہے پھر بھی خودکشی کرتے ہیں. یورپ کے بہت سارے ملک جہاں زندگی کی تمام سہولیات مہیا ہے، مثلا سویڈن، وہاں کوئی کسی چیز کی پابندی نہیں ہے، اور اگر کوئی انسان بے روزگار ہے تو اس کو گورنمنٹ کی طرف سے پیسہ ملتا ہے. وہاں ایک انسان بھی ایسا نہیں ہوگا جس کو فاقہ لگے، ایک انسان بھی ایسا نہیں جس پر کپڑے نہیں ہیں، مگر سب زیادہ خودکشی وہی ہوتی ہے. وجہ اس کی کیا ہے کہ صاحب زندگی کی تمام سہولیات مہیا ہیں، اس کے بعد خوشی نہیں ہے، اس کے بعد وہ ڈپریشن ہے، اس کے بعد ٹینشن ہے، پریشانیاں ہیں. ہم کو بھی کبھی کبھی ایسے لوگ ملتے ہیں وہ کہتے ہیں جی سمجھ میں نہیں آتا ہے پریشانی کس چیز کی ہے، سب کچھ ہے مگر پھر بھی پریشان ہے. اب اس پریشانی کی پریشانی ہے کیوں یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا. ذہنی سکون چیزوں کے ذریعے سے نہیں ملتا، بلکہ ذہنی سکون پانے کے لیے سب سے پہلی چیز جس خدا کی زمین پر ہم زندگی گزار رہے ہیں اس خدا کو خوش کر کے زندگی گزاریں تو سکون ملے گا. اور اس خدا کو ناراض کر کے زندگی گزاریں گے اور اس کے بعد پھر ہم خوشیاں ڈھونڈیں گے شراب میں، خوشیاں ڈھونڈیں گے ناچ گانوں میں، خوشیاں ڈھونڈیں گے کسی اور چیز میں نہیں. چنانچہ جو دنیا کے بڑے بڑے قلب ہیں ان قلبوں میں جانے والوں کا حال اخیر میں اگر دیکھیں گے کہ صبح کو وہ کوئی کہیں نالی میں پڑا ہوا ملتا ہے اور کوئی کہیں پڑا ہوا ملتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ اب ڈھونڈتے ہیں کہیں سکون ملتا نہیں ہے. میرے نوجوان بھائیوں، آپ اس وقت زندگی کے جس سٹیج پر ہیں اس میں دو چیزیں آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں. ایک ہے آپ اپنے کیریکٹر کی حفاظت کریں. اگر آپ نے اپنے کیریکٹر کی حفاظت کی، اور اس کیریکٹر کی حفاظت کرنے کے لیے آپ کو اپنے آپ سے لڑنا ہوگا، اپنے آپ کو قابو میں رکھنا ہوگا. اگر آپ اپنے سے لڑنے میں کامیاب ہو گئے اور کیریکٹر بچانے میں آپ کامیاب ہو گئے تو سمجھیے کہ کامیاب مستقبل کی زندگی گزارنے کے لیے آپ نے بہت بڑا راستہ اپنے ہاتھ میں کر لیا. اب آپ کے لیے کامیابی بہت آسان ہے کیونکہ آپ نے اپنا کیریکٹر بچا لیا. لیکن اگر آپ نے اپنا کیریکٹر نہیں بچایا، آپ ڈرگس میں چلے گئے، آپ شراب میں چلے گئے، آپ فضول خرچی کے عادی ہو گئے، آپ برے خیالات میں پھنس گئے، آپ خدا نخواستہ افیئرز میں چکر میں پھنس گئے، آپ مثلا راتوں کو فیس بک میں چلا کر کے صرف ویب سائٹ ہیں چکر کاٹ رہے ہیں جس سے آپ کو ملنے والا کچھ نہیں ہے، صرف وقتی طور پر خوشی ہوتی ہے، وقتی طور پر سمجھتا ہے میں نے بہت کچھ دیکھا مگر ملتا کچھ نہیں. یاد رکھیں انسان کامیاب ہوتا ہے اپنی ذاتی محنت سے، دوسروں کی محنت سے کامیاب نہیں ہوتا. میں اس کو دوسرے لفظوں میں سمجھانا چاہوں گا. فرض کیجئے ایک لڑکا یہ چاہتا ہے کہ میں حیوانات کی زندگی کی اسٹڈی کروں گا تاکہ آگے چل کر کے میں ایک کامیاب حیوانات کے عادتوں کو جاننے والا بنوں. وہ ڈاکٹر سالم علی تھے. ڈاکٹر سالم علی ایک صاحب گزرے ہیں کہ وہ بے روزگاری کی پریشانی میں دفتر کھان چھانکتے رہے اور پریشان تھے. بمبئی میں رہنے والے تھے. پریشانی کے عالم میں وہ جب کہیں ان کو ملازمت نہیں ملی، گریجویشن کی تھی، جب ملازمت کہیں نہیں ملی تو ایک دن پریشان ہو کر سمندر کے کنارے، بلکہ شاید وہ خودکشی کرنے جا رہے تھے کہ جب کچھ مل نہیں رہا ہے تو وہاں سمندر کے کنارے بیٹھے مایوس تھے. اس مایوسی میں انہیں دیکھا کوئی چڑیا اوپر کو اڑتی ہے پھر واپس آتی ہے، کبھی پانی میں ٹھوکر مارتی ہے اور کبھی ریت پر یہ اڑتی ہے اور عجیب انداز سے اڑتی ہے اور نیچے آتی ہے. وہ بہت دلچسپی سے دیکھتے رہے. اس کے بعد انہیں خیال آیا کہ یہ میں معلوم کروں گا یہ کون سی چڑیا ہے. تو اس کے بعد لائبریری آئے اور لائبریری آنے کے بعد پھر انہوں نے پرندوں کی دنیا پڑھنی شروع کی. اب وہ پرندوں کی دنیا پڑھتے گئے، پرندوں کی عادتیں، پرندوں کے گھونسلے بنانے کے طریقے، پرندوں کے یہ جو ہے انڈے دینے کے طریقے، پرندوں کے بچے پالنے کے طریقے، پرندوں کی قسمیں، ہوتے ہوتے وہ اس دنیا کا سب سے بڑا ماہر طیور، پرندوں کا سب سے بڑا سکالر مانا گیا. اس کے بعد آکسفورڈ میں اس کو دعوت دی گئی یہاں لیکچر دینے کے لیے آئیے. جب وہاں لیکچر دینے کے لیے گئے تو پہلی ان کی آمد پر ان کو 50,000 پاؤنڈ پیش کیے گئے کہ آپ دنیا میں سب سے بڑے پرندوں کے ماہر ہیں. جو انسان ناکامی کی طرف جا رہا تھا اس نے ایک چڑیا کو دیکھ کر کے کامیابی کا طریقہ حاصل کیا. ایک دفعہ مکہ مکرمہ میں ایک انجینئر کا انٹرویو شائع ہوا اور اس میں لکھا تھا 25 پیسے سے زندگی کا آغاز. 25 پیسے تو آپ نے دیکھے بھی نہیں ہوں گے اب، وہ تو کیونکہ 25 پیسے ختم ہو گئے. 8 آنے شاید ابھی کہیں کہیں ملتے ہیں. 8 آنے کا ہاف 4 آنے ہوا کرتے تھے وہ بھی اب شاید ختم ہو گئے. وہ لکھتا ہے 25 پیسے سے زندگی کا آغاز. پھر اب اس نے اپنی کہانی لکھی کہ میں دلی میں تھا، سکول میں پڑھتا تھا، میرے والد رکشا چلاتے تھے،
میں ایک دن سکول سے اپنے گھر آیا تو والدہ سے کہا مجھے بھوک لگی ہے کچھ کھانے کو دو. والدہ نے کہا دیکھو تمہارے ابا رکشہ لے کر گئے ہیں, اس کو کوئی مسافر ملے گا, پیسہ آئے گا, پھر وہ آٹا لائے گا, پھر یہاں لا کے میں پکا کر کھلاؤں گی. وہ شاید اب وہ تمہارے والد کو کوئی پیسنجر ملا نہیں ہوگا, اس لیے پیسہ آیا ہی نہیں اب تک, میں کیا کھلاؤں گی تمہیں. یہ بچہ کہتا ہے کہ میں رونے لگا کہ مجھے بھوک لگی ہے اور تم ابو کی بات بتا رہی ہو. ماں نے اپنے صندوق سے 25 پیسے دیے اور 25 پیسے دے کر مجھے کہا کہ اسے کا کچھ کھاؤ اور اس وقت بھوک مٹاؤ. یہ کہتا ہے میں باہر نکلا, میں نے سوچا 25 پیسے کے چنے کھاؤں گا تو وہ ختم ہو جائیں گے, اس لیے مجھے آئیڈیا آ گیا کہ میں نے 25 پیسے کا برف خریدا اور وہ بالٹی میں ڈالا اور ایک گلاس گھر سے لیا اور اس کے بعد سینما ہال میں چلا گیا اور ہر ایک کو کہنے لگا 10 پیسے کا ٹھنڈا پانی, 10 پیسے کا ایک گلاس ٹھنڈا پانی. اور اس کے بعد پھر وہ بالٹی جب خالی ہو گئی, 25 پیسے کا برف اس میں ڈالا تھا اور جب خالی ہو گیا میں باہر نکلا تو میرے پاس 1.5 روپے آ گیا تھا. اب میں نے 25 پیسے کا چنے خریدے, 1.25 روپے میرے پاس بچ گیا. وہ 25 پیسے میں نے ماں کو دے دی, یہ تیرے 25 پیسے واپس, 1 روپیہ میرے پاس باقی بچ گیا. اب مجھے آئیڈیا آ گیا, روزانہ سکول سے واپس آتا تھا, اس کے بعد پھر میں بالٹی لیتا تھا اور بازار سے 25 پیسے کا برف خریدتا تھا اور 25 پیسے کے لیمو, اور لیمو خرید کر اس میں ڈالتا تھا اور سینما ہال میں جا کر کے کہتا تھا 25 پیسے کا ایک گلاس ٹھنڈا پانی, لیمو پانی, اور یہ بیچتا رہتا تھا اور پیسہ کماتا تھا. یہاں تک کہ میں نے میٹرک کر لیا. میٹرک کرنے کے بعد پھر میں نے, اس زمانے میں وہ ایف اے ہوا کرتا تھا, آج تو وہ ٹی ڈی سی اور پی یو سی ہوتا ہے, اس زمانے میں ایف اے ہوا کرتا تھا, تو وہ ایف اے میں نے کر لیا. اس کے بعد پھر میں نے علی گڑھ یونیورسٹی میں ایڈمیشن کرنے کی کوشش کی مگر پیسہ نہیں تھا. بہرحال میں ایڈمیشن کرنے میں کامیاب ہو گیا, لیکن میں نے سوچا کہ میرے والد تو رکشہ پولر ہے, وہ تو مجھے سپورٹ نہیں کر سکتے, مجھے خود کچھ کرنا ہے. چنانچہ میں ایک کارپینٹر کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ میں تمہارا رندہ کھینچا کروں گا شام کو 2 یا 3 گھنٹے اور مجھے تم کچھ پیسے دیا کرو. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا, شام کو 4 بجے سے لے کر کے 6 بجے تک یا 8 بجے تک اس کا رندہ کھینچتا تھا اور آری چلاتا تھا, اور اسی بیچ میں اس کام سیکھتا گیا. کچھ دنوں کے بعد میں نے کہا میں اس کا مزدوری کیوں کروں گا, میں اپنا رندہ لاؤں گا, میں اپنی آری لاؤں گا. چنانچہ اب وہ روزانہ شام کو اس نے اپنا چھوٹا سا کارخانہ کھولا اور اس کے بعد پھر لکڑیاں اور لکڑیوں کے پیس بناتا تھا, اور جو کرسیاں بنانے والے ہیں, جو فرنیچر کا کام کرنے والے ہیں, ان سے کہتا تھا کہ میں تمہیں لکڑیوں کا پیس بنا کر دیا کروں گا, اب میجرمنٹ آپ دیا کرو. اب وہ میجرمنٹ ان کو دیا کرتے تھے, کرسیوں کا میجرمنٹ ایسا ہے, ٹیبلز کا میجرمنٹ ایسا ہے, بیڈوں کا میجرمنٹ. میں وہ چیزیں بنا بنا کے ان کو دیکھتا تھا, کاٹ کر کے رندہ کر کے میں پیسہ کماتا گیا, پڑھتا گیا, یہاں تک کہ انجینئر بن گیا. اور انجینئرنگ کے بعد پھر مکہ مکرمہ میں مجھے جاب مل گیا, اور جاب ملنے کے بعد پھر ایک وقت وہ آیا کہ میں نے دلی میں بھی میری بلڈنگ اور علی گڑھ میں بھی میری بلڈنگ, میرے 4 بچے ہیں, وہ چاروں اس وقت یورپ میں بہت آرام کی زندگی گزار رہے ہیں. اور ساتھ میں چونکہ میں نے مکہ مکرمہ میں زندگی گزاری, اس لیے میں دین کے مطابق میں نے اپنے بچوں کی تربیت کی. کہتے ہیں میرے بچے اس وقت ایک کامیاب زندگی گزار رہے ہیں اور دین کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں. میری زندگی شروع ہوئی ہے 25 پیسے سے. تو اس وقت آپ زندگی جس سٹیج پر ہیں, اس سٹیج پر آپ کو اپنی کیریکٹر کی حفاظت کرنی ہے. اس کیریکٹر کی حفاظت کرنے کے لیے ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا. جن چیزوں میں پھنس کر کے آپ کامیاب زندگی نہیں بنا سکتے, ان چیزوں میں ڈرگز, فضول خرچی, ٹی وی دیکھنا, موبائل چلانا, اور موبائل میں غلط ویب سائٹوں پر چکر کاٹنا, فیس بک چلانا, غلط SMS کرنا, اور یہ چیٹنگ کرنا. کتنے نوجوان وہ ہیں جو خواب دیکھتے ہیں بہت بڑے بڑے اور گھنٹوں تک وہ چیٹنگ کرتے رہیں گے. تو آپ خواب اتنا بڑا دیکھ رہے ہیں اور گھنٹوں تک چیٹنگ کرتے رہیں گے, یہ تو آپ ایک ایک منٹ کو برباد کر رہے ہیں. آپ کی زندگی کا ایک ایک سیکنڈ بے انتہا قیمتی ہے. تو یہ چیٹنگ کرنے کے نتیجے میں آپ کو ملے گا کیا؟ نہ آپ کی صحت کو کوئی فائدہ ہوگا, نہ آپ کے مائنڈ کو کوئی نفع ہونے والا ہے, نہ آپ کو کچھ نہیں. تو یہ چیٹنگ کرنے کا سارا کام ختم کر دینا چاہیے. آپ یہ سمجھیں کہ مجھے مستقبل میں میرے سامنے بہت بڑے بڑے چیلنج ہیں, مجھے مستقبل میں بہت بڑے کمپٹیشن کا سامنا کرنا پڑے گا. اگلی زندگی میری بڑی ذمہ داریوں والی آ رہی ہے. میرے ماں باپ کی ذمہ داری, آگے چل کر جب میرا نکاح ہوگا تو میرے بیوی بچوں کی ذمہ داری, آگے چل کر کے مجھے سوسائٹی کی ذمہ داری, اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے تو مجھ پر میرے دین کی بھی ذمہ داری ہے. اگر میں کچھ بھی پڑھتا ہوں, لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ صاحب دین کی ذمہ داری مسلمان پر نہیں, ہر مسلمان پر دین کی ذمہ داری ہے, جو جس فیلڈ میں بھی ہے. دین پر چلنا اور دوسروں کو دین کے مطابق گائیڈ کرنا. ایک زندگی میں جہاں جائیں گے آپ کو یہ تو کہنا ہوگا کہ میں مسلمان ہوں. اور جب آپ سے کوئی سوال کرے گا صاحب اسلام ہمیں بتائیے, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب میں ڈاکٹر ہوں, میں لائر ہوں, میں بیرسٹر ہوں, مگر اسلام نہیں بولوں گا. آپ جب مسلمان ہیں تو آپ کو اپنے اسلام کا تعارف کرانا ہوگا. آپ اس وقت اوائڈ نہیں کر سکتے کہ صاحب میں اسلام کا تعارف کیوں کراؤں گا, یہ تو کسی مولوی سے جا کر کے پوچھو. مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہر پڑھا لکھا آدمی ذمہ دار ہے
کہ وہ جہاں جائے گا وہ اسلام کی بیسک چیزوں کا تعارف کرائے. ابھی کچھ دنوں پہلے ایک صاحب نے مجھے فون کیا. انہوں نے یہ بھی بتایا میں کہاں کا رہنے والا ہوں. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میرا پہلا نام کیا تھا. پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میں مسلمان کیسے بنا. اور یہ بھی بتایا کہ اس وقت میرا نام محسن ہے. اور اس وقت وہ ایک بڑی یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. اور ساتھ میں اس نے یہ بھی بتایا کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا مجھے اتنی شانتی اتنی خوشی ہے کہ اس خوشی میں دوسروں کو بھی شریک کرتا ہوں. اور میرا ٹائم بنا ہوا ہے, اس ٹائم میں نکلتا ہوں اور نکلنے کے بعد دوسروں کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں. اس نے بتایا اب تک میرا سکور 147 لڑکے ہو. اس نے بتایا آگے میرا پلان یہی ہے. ساتھ میں اس نے کہا کہ صاحب عجیب بات یہ ہے, کہتا لوگ پیاسے نہیں, لوگ منہ کھول کر انتظار میں ہیں کہ کوئی ہمیں بتائے اس غلط زندگی کو چھوڑ کر ہم اچھی زندگی گزاریں گے. انہوں نے بتایا کہ فلاں شہر میں اس وقت ہوں, میں فلاں یونیورسٹی میں اس وقت ہوں, اور یہ کہاں کہاں, اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ میں کس جگہ جاتا ہوں اور کیسے میں لوگوں کو اسلام کی دعوت. یہاں سری نگر شہر کا ایک لڑکا یورپ کے ایک ملک میں ہے. ایک دفعہ اس نے مجھے فون پر بتایا, کہنے لگا جب میں پڑھ بھی رہا ہوں یہاں, اور اس کے بعد پھر میں جب یونیورسٹی جاتا ہوں تو راستے میں چونکہ بس میں سفر کرنا ہوتا ہے, میں کسی سے بات کرتا ہوں تو عام طور پر ایک ہفتے کے اندر میں 3 سے لے کر 4 آدمی کو کلمہ پڑھا دیتا ہوں. وہ تو کوئی عالم نہیں ہے, وہ کوئی میسنجر نہیں ہے, وہ کوئی ڈیبیٹر بھی نہیں ہے, وہ اسٹوڈنٹ ہے. اور سبجیکٹ اس کا ٹاپک اس کا اسلام نہیں ہے, اسلام کے علاوہ کوئی اور چیز ہے. مگر اس کے باوجود وہ یہ سمجھتا ہے میں مسلمان ہوں, اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے مجھے اسلام کا میسج دوسروں کو بتانا ہے, مجھے سمجھانا ہے اسلام کیا چیز ہے. اور جب یہ ذمہ داری اپنے اپنے سر پر لیں گے تو آپ کا ذہن فوراً کام کرنے لگے گا. کیا کام کرنے لگے گا کہ صاحب اسلام کیا ہے. آگے سے اگر کوئی سوال آئے گا تو مجھے اس کا جواب کیا دینا ہے, اگر کوئی آبجیکشن آئے گا تو مجھے کیا جواب دینا ہے, اگر کوئی کوری آئے گی تو مجھے اس کا جواب کیا دینا ہے. اور اگر مجھے معلوم نہیں تو میں کس سے پوچھوں گا, میں قرآن کو پڑھوں گا, میں سیکھوں گا, میں سمجھوں گا. ابھی پچھلے ہفتے یہاں ایک سکون والے نے بچوں کو آسٹرونومی کا لیسن دیا. آسٹرونومی کا لیسن دینے کے بعد پھر ان کو سوال بھیجا, میں نے آسٹرونومی کا لیسن دیتے ہوئے آپ کو بگ بینگ کی تھیوری پڑھائی, آپ قرآن میں ڈھونڈو بگ بینگ کی تھیوری قرآن میں کہاں ہے. میں نے ان سے پوچھا کون سی کلاس کے لڑکے تھے, کہنے لگے جی 9th اور 10th کے لڑکے تھے. تو میں نے کہا ان کو آپ نے کیسے کہا قرآن کی تھے, کہنے لگے میں نے آئیڈیا دیا ان کو. اگلے دن 5 یا 7 لڑکوں نے قرآن کی وہ آیت دکھا دی کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں بگ بینگ تھیوری. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم کیوں میرا انکار کرتے ہو, تم کیوں نہیں جانتے ہو یہ کائنات ایک جمع ہوا گولا تھی, میں نے اس کو ٹھوکر مار کر الگ کر دیا. بگ بینگ تھیوری کائنات ایک جمع ہوا مادہ تھا. اولم یرون الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا, وہ ایک جمع ہوا مادہ تھا. ففتقناہما, ہم نے اس کو الگ کر دیا. تو وہ بچہ جو 9th اور 10th میں پڑھ رہا ہے اس کو اس نے آئیڈیا دے دیا. آسٹرونومی کی تھیوری پڑھاتے ہوئے اس نے بگ بینگ کی تھیوری پڑھائی, اور اس کے بعد پھر ہاں یہ بھی بتایا, کہنے لگے میں نے اس کو آسٹرونومی پڑھاتے ہوئے یہ کہا کہ زمین کیسے چکر کاٹتی ہے, سورج کیسے گھوم رہا ہے, ستارے کیسے گھوم رہے ہیں, اب تم قرآن میں آیتیں ڈھونڈو. کہنے لگا جی ایک لڑکا آدھے گھنٹے کے بعد واپس آیا اور کہا جی قرآن میں تو ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا, کہ سورج اپنے مدار پر گھوم رہا ہے. کہا قرآن میں آسٹرونومی. تو آپ کو مسلمان بن کر زندگی گزارنی ہے, آپ جہاں رہیں گے آپ کو اپنے اسلام کا میسنجر بن کر. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ صاحب آپ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے اور آگے چل کر آپ اتھیسٹ ہو گئے. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ مسلمان بن کر پیدا ہو گئے, چھوڑے سے فلسفے پڑھے کچھ یا سائنس کی کچھ بگڑی ہوئی تھیوریاں پڑھی اور آپ سمجھ جائیں گے بس اسلام کچھ بھی نہیں ہے, جیسا کہ کچھ ہوتا بھی ہے. ابھی 3 دن پہلے مجھے ایک لڑکا ملا, اس نے مجھے کہا کہ لگا جی میں نے فلسفہ پڑھا اور فلسفہ پڑھنے کے بعد مجھے شک ہو گیا, نہ خدا ہے نہ نبی ہے نہ قرآن ہے, کچھ نہیں. اور اس کے بعد میں نے اور فلسفہ پڑھا تو میں واپس آ گیا, اور واپس آنے کے بعد اس وقت مجھے بالکل اطمینان ہے. اگر کوئی لڑکا بگڑ جائے, مجھے نمبر بھی دیا اس نے, کہ لگا اگر کسی آدمی نے فلسفہ یا سائنس پڑھ کر اگر اس کے دل میں خیالات بگڑ گئے ہوں آپ میرا کانٹیکٹ دے دیں اسے, میں اسے سمجھاؤں گا یہ سارا فلسفہ. امام غزالی نے سوچا کہ فلسفے کے ذریعے سے کہا جا رہا ہے خدا کچھ نہیں, تو میں پہلے فلسفہ پڑھوں گا. تو فلسفہ اتنا زیادہ پڑھا کہ اس زمانے کے سب سے بڑے فلسفی بن گئے. اب جب سب سے بڑے فلسفی بن گئے تو فلسفے پر کتاب لکھی, اور سارے فلسفیوں نے کہا بٹ سب سے بڑا فلاسفر تو یہی ہے. اس کے بعد دوسری کتاب لکھی جس میں فلسفے کو توڑ پھوڑ کر کے رکھ دیا اور کہا یہ ساری تھیوریاں غلط ہے. پہلی کتاب لکھی تھی مقاصد الفلاسفہ, اور دوسری کتاب لکھی تحافت الفلاسفہ. مقاصد الفلاسفہ کا مطلب فلسفے کے بلند ترین معیار, فلسفے کی بلند ترین مضامین, اور دوسری کتاب لکھی فلسفیوں کے بکواس, اور اس کو توڑ پھوڑ کر کے رکھ دیا. اب کوئی نہیں کہہ سکتا تھا یہ فلسفہ جانتا ہی نہیں, یہ کیا فلسفے پر تنقید کرے گا. سارے کہتے تھے یار فلسفے کا بہت بڑا ماہر یہی ہے, اور اسی نے فلسفے کو ریجیکٹ کر دیا تو اس کا تو فلسفہ کچھ نہیں.
خیر، تو آپ کو مسلمان بن کر زندگی گزارنی ہے، اس لیے ایک طرف سے آپ اپنے جو بھی آپ کا سبجیکٹ ہے، جو بھی آپ کا سبجیکٹ ہے، آپ کا سائنس سبجیکٹ ہو، بزنس ہو، لا ہو یا کوئی اور ہو، بہرحال اس سبجیکٹ میں تو آپ محنت کریں گے ہی، لیکن مسلمان بن کر کے زندگی گزاریں، اور مسلمان بن کر کے کہ آپ کو آگے چل کر کے اسلام کا تعارف بھی کرنا ہے۔ اس کے بعد جو آپ کا سبجیکٹ ہے اس سبجیکٹ میں اتنی مہارت پیدا کریں، اتنی مہارت پیدا کریں کہ آپ قیمتی انسان بن جائیں۔ دنیا میں ہر سبجیکٹ کی قیمت، ویلیو ہے۔ ایک دفعہ ایک صاحب مجھے ملے، کہنے لگا صاحب میں سنسکرت پڑھ سکتا ہوں؟ تو میں نے کہا آپ کو یہ سوال کیوں پیدا ہوا؟ کہنے لگا سنسکرت ہے نا ان کی زبان۔ میں نے کہا زبان کسی کی نہیں ہوتی، زبان ہر ایک کی ہے۔ آپ یہ طے کرو آپ سنسکرت کیوں پڑھنا چاہتے ہیں؟ کہنے لگے آپ ہی بتائیں میں سنسکرت کس نیت سے پڑھوں گا؟ میں نے کہا آپ اس نیت سے سنسکرت پڑھو کہ سنسکرت بولنے والوں میں آپ اسلام کے میسیج لے کر جائیں گے اور انہی کی لینگویج میں آپ بات کریں گے۔ اگر آپ نے اس نیت سے سنسکرت پڑھی تو آپ کا سنسکرت پڑھنا عبادت بنے گا بمقابلے اس آدمی کے جو عربی اس لیے پڑھ رہا ہے تاکہ میں عربی پڑھ کر کے کسی عرب ملک کی کسی فیکٹری میں جاب کروں گا۔ اس کی عربی پڑھنا عبادت نہیں بنے گا، آپ کی سنسکرت پڑھنا عبادت بن جائے گا۔ پھر میں اس کو مثال بتائی، ڈاکٹر حمید اللہ گزرے ہیں فرانس میں، وہ یہاں حیدرآباد کے رہنے والے تھے۔ حیدرآباد میں اس نے لا کیا، جامعہ عثمانیہ حیدرآباد میں لا پڑھا۔ لا پڑھنے کے بعد وہاں ان کے استاد تھے، ان کا نام تھا مولانا مناظر حسن گیلانی۔ لا انہوں نے وہاں پڑھا۔ لا پڑھنے کے بعد پھر وہ فرانس گئے۔ فرانس میں انٹرنیشنل اسلامک لا پر انہوں نے تھیسس لکھی، پہلے پی ایچ ڈی کیا، پھر ڈیلیٹ کیا، اور ڈیلیٹ کرنے کے بعد پھر انہوں نے سوچا کہ فرانسیسی زبان میں قرآن کا اچھا ترجمہ نہیں ہے، اس لیے انہوں نے فرانسیسی زبان سیکھی اور اتنی اچھی سیکھی کہ قرآن کا ترجمہ فرانسیسی لینگویج میں کیا۔ تو فرانسیسی زبان میں 300 ساڑھے 300 ٹرانسلیشن ہیں، مگر سب سے بہترین ٹرانسلیشن حمید اللہ صاحب کا مانا جاتا ہے اور ساری دنیا میں پڑھا جاتا ہے۔ ہم نے مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے اندر حمید اللہ صاحب کا ٹرانسلیشن کیا ہوا قرآن پایا، اور یہ حمید اللہ صاحب ہزاروں انسانوں کو اس نے کلمہ پڑھایا۔ اپنی محنت سے انہوں نے فرانسیسی زبان، جرمن زبان، اٹلی کی زبان، ترکی زبان، عربی، فارسی اور انگریزی 7 زبانوں کے ماہر تھے، اور 7 زبانوں میں نے کتابیں لکھی، 7 زبانوں میں لیکچر دیا کرتے تھے۔ محنت کرنے کے نتیجے میں ابھی کہاں پہنچتا ہے۔ اور ان کے ساتھیوں میں سے ایک صاحب تھے، وہ شراب پینے لگ گئے، اور شراب پیتے پیتے آخر میں وہ شرابی بن گئے، اور اس کے بعد پھر آخر میں کسی نالی کے اندر ان کی لاش ملی تھی۔ 2 آدمی ایک ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، ایک کی زندگی کہاں پہنچی اور ایک کی زندگی۔ اور اس حمید اللہ صاحب کا حال یہ تھا کہ فرانس پیرس میں رہ کر نہ گوشت کھاتے تھے، نہ وہاں کی کوئی چیز وہاں کی نہیں کھاتے تھے۔ کسی مسلمان ملک سے چاول منگاتے تھے، کسی مسلمان ملک سے مونگ کی دال منگواتے تھے، اسی مسلمان ملک سے نمک منگواتے تھے، ان تینوں چیزوں کو ملا کر کے پھر وہ کھانا کھاتے تھے۔ اس کے علاوہ اگر کبھی کوئی چیز کھانی ہوتی تھی تو یہاں سے وہاں سے ترکی چاہتے تھے یا ادھر مسلمان ملک میں آیا کرتے تھے، وہاں کچھ اور کھائیں گے۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں میں یہاں کا بریڈ بھی نہیں کھاتا، کیونکہ بریڈ میں بھی تھوڑا سا تیل وغیرہ لگا ہوتا ہے، اور وہ تیل مشکوک تیل ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے خنزیر کی چربی اس میں ملائی گئی ہو، اس لیے میں یہاں کی کوئی چیز، نہ وہاں کے چاکلیٹ، نہ وہاں کی غذائیں، نہ وہاں کے ہوٹلوں میں۔ اکثر زندگی اس نے گزاری ہے چاول اور مونگ کی دال جس میں صرف نمک ڈالتے تھے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کھاتے تھے۔ اپنے ہاتھ سے کھانا بنانا، اپنے ہاتھ سے کپڑے دھونا، اپنے ہاتھ سے کتابیں لکھنا، ساری زندگی اس نے انمیرڈ گزاری ہے، اور امریکہ میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ اور کچھ کتابیں ایسی لکھی ہیں کہ دنیا کے تمام آج کے محدثین اس کتاب سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کامیاب زندگی یہ ہے۔ اس لیے آپ اس وقت پڑھنے کی سٹیج پر ہیں۔ نمبر 1، بری عادتوں سے اپنے آپ کو بچائیں، فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچائیں، وقت برباد کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ وقت برباد کرنے کے معنی یہ ہے کہ آپ ٹی وی دیکھتے رہیں گے گھنٹوں تک، فلمیں دیکھتے رہیں گے گھنٹوں تک، آپ ڈرامے دیکھتے رہیں گے گھنٹوں تک، یا کھیل دیکھتے رہیں گے گھنٹوں تک۔ اچھی طرح سے سنیں، ہو سکتا ہے آپ کو کڑوا لگے گا، مگر یہ جو کھیل چلتے رہتے ہیں، یہ کھیل ایک بہت بڑا فراڈ ہے۔ اور فراڈ کیا ہے کہ ان کو پیسے کمانے ہیں، جو ہارے گا اس کو بھی پیسہ ملے گا، جو جیتے گا اس کو بھی پیسہ ملے گا، ٹھیک۔ اور یہاں سارے لوگ پریشان رہتے ہیں، صاحب اپنا وقت بھی برباد کریں گے، اپنا صحت بھی برباد کریں گے، خامخواہ ٹینشن میں۔ جیتنے والا اس کو بھی پیسہ، ہارنے والا اس کو بھی پیسہ۔ اور جو ہی آدمی کھیل دیکھنے لگتا ہے، تھوڑی دیر میں انسان اپنے آپ کو کسی ایک پارٹی کا حامی بنا دیتا ہے، میں ان کے ساتھ۔ جب بھی 2 ٹیمیں کھیلیں گی آپ دیکھتے رہیں، تھوڑی دیر میں آپ اپنے آپ کو کسی ایک کی طرفداری، یہ جیتنے چاہیے وہ ہارنے چاہیے۔ اب اگر یہ جیت رہے ہیں تو آپ خوش، حالانکہ ان کی جیتنا آپ کو کچھ ملنے والا نہیں۔
اور اگر یہ ہار رہے ہیں تو آپ ٹینشن میں، آپ پریشان، حالانکہ ان کے ہارنے کا آپ کو کوئی نقصان نہیں. تو دوسرے کا کیس اپنا بنایا اور اپنی صحت کو بھی خراب کیا، اپنا وقت برباد کیا، اپنے آپ کو ٹینشن میں ڈالا. یہاں تک کہ بعض دفعہ ایک دفعہ یہ لڑکا مجھے ملا، کہنے لگا جی میں 3 دن سے میں نے کچھ نہیں کیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا مجھے بہت دکھ ہے، فلانی ٹیم کیوں ہار گئی. پھر کیا کیا؟ کہنے لگا میں نے ٹیم ہی توڑ دیا. تو میں نے کہا یہ ان کا کیس آپ نے اپنا کیس کیوں بنایا؟ وہ تو جو ہار گئے کچھ دنوں بعد دوسرا میچ ہوگا وہ جیت جائیں گے، اور جب وہ ہار کے واپس جا رہے تو پیسے لے کے جا رہے تھے. آج کا کھیل کھیل نہیں، یہ بزنس ہے، اور بہت بڑے پیمانے کا بزنس ہے. اور آپ کو معلوم ہوگا کون کون لوگ بزنس کرتے ہیں. تو ہم اپنے آپ کا اپنا وقت کیوں برباد کریں گے کہ صاحب ہم بھی خواب دیکھ رہے ہیں، ہم بھی انٹرنیشنل پلیئر بنیں گے، اس خواب دیکھتے دیکھتے ہم اپنی زندگی کو خراب کریں گے. اس لیے زندگی کنسٹرکٹیو گزارنی ہے، تفریح والی زندگی نہیں گزارنی ہے. میں لوگوں کو کھیل سے خوش کروں گا اور پیسہ کماؤں گا، یہ کوئی مثبت زندگی نہیں ہے، یہ کنسٹرکٹیو زندگی نہیں ہے. دنیا کنسٹرکٹیو زندگی ہے، آپ انسانوں کو، آپ قوم کو، آپ دین کو کچھ دینے والے بنے، وہ ہے مثبت زندگی، وہ ہے تعمیری زندگی. اور اس کے مقابلے میں کسی نے ڈانس سیکھا، کسی نے ماڈلنگ سیکھی، کسی نے فیشن ڈیزائننگ سیکھی، اور اس کے بعد وہ پیسہ کما رہا ہے، تو یہ کوئی کنسٹرکٹیو زندگی نہیں ہے. کامیاب زندگی وہ ہے کہ جس میں انسانوں کو کوئی نفع پہنچائے. کوئی بعض دفعہ ایک لڑکا محنت کرتا ہے، اس کے بعد پھر کوئی نئی چیز ایجاد کرتا ہے، ایجاد کرنے کے بعد وہ انسانوں کے سامنے لاتا ہے. اگر اس کو کوئی اپریشیٹ نہیں مل رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بہرحال یہ کامیاب ہے. تو میرے بھائی تمام بری عادتوں سے اپنے آپ کو بچائیں، آپ زندگی کامیاب ہو جائے گی. اپنے سبجیکٹ میں بہت زیادہ محنت کریں، ساری توجہ اسی پر رکھیں. اس وقت اپنے سارے شوق چھوڑ دیں، کپڑے پہننے کا شوق، جسم سجانے کا شوق، فیشن کرنے کا شوق، یہ سارے شوق سائڈ پر رکھ دیں. اور اس وقت آپ کہیں کہ میں اس وقت ایک بہت کروشل ٹائم پر گزر رہا ہوں، اس وقت مجھے اپنے آپ کو کچھ بنانا ہے، اس بنانے میں مجھے اس تمام شوقوں کو بھول جاؤں. ایک سائنٹسٹ سے پوچھا گیا کہ صاحب سائنٹسٹ بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ تو اس نے کہا مجھے دیکھتے ہو؟ کہنے لگا سر میں روز دیکھتا ہوں. کہنے لگا میری حالت یہ ہے کہ 6 مہینے تک مجھے یہ بھی یاد نہیں رہتا ہے کہ میں نے شیو کیا بھی ہے یا نہیں. کہنے لگا ہاں سر یہ بات صحیح ہے، مجھے یاد ہے آپ نے پرسوں مجھے کہا تھا نا چائے، تو میں نے آپ کے سامنے چائے رکھی، 4 گھنٹے کے بعد آپ نے مجھے کہا بیٹا وہ چائے کہاں ہے؟ میں نے کہا سر 4 گھنٹے سے آپ کے ٹیبل پر رکھی ہوئی ہے. کہنے لگے جب ایسا ڈوب جاؤ گے تم اپنے سبجیکٹ میں تب تم کامیاب ہو سکو گے. تمہیں خیال بھی نہیں رہنا چاہیے اپنے سبجیکٹ پر محنت کرتے کرتے، اپنی ٹاپک پر ریسرچ کرتے کرتے تمہیں خیال بھی نہیں ہونا چاہیے تم کپڑے پہنے ہوئے ہو یا نہیں، تمہیں بھوک لگی ہے یا نہیں. نہ تمہیں بھوک، نہ تمہیں پیاس، نہ تمہیں نیند، نہ تمہیں شوق، یہ تمام چیزیں چھوڑ کر اس کے بعد تم کامیاب بن سکو گے. اور آگے چل کر کے جب آپ اس سٹیج کو پار کر کے اگلی زندگی میں قدم رکھیں گے، اگلی زندگی کون سی شروع ہوتی ہے؟ آپ کی 2 زندگیاں شروع ہوں گی. ایک آپ کی کمانے کی زندگی ہوگی اور ایک آپ کی فیملی لائف سٹارٹ ہوگی. فیملی لائف تب کامیاب ہو سکی کہ جب آپ نے اس جوانی کو گندے کاموں سے بچایا ہوگا. یاد رکھیں جس آدمی نے نکاح سے پہلے غلط راستے سے مزے اٹھائے، فیملی لائف اس کی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ شانو اگلی فیملی لائف کا جو لطف ہے وہ چھین لیتے ہیں. تم نے حرام ذریعے سے مزہ اٹھایا، حلال مزوں سے میں تم کو محروم کر دوں گا. اور اس کے بعد جو ہی شادی ہو جاتی ہے ٹکراؤ شروع ہوتا ہے. سب کچھ گھروں میں ہونے کے باوجود انسان ٹکراتا رہتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے کیا ہے. سب کچھ ہے، شوہر بیوی کو ستاتا ہے، بیوی شوہر کو ستاتے ہیں، اس کو اس سے ٹینشن رہتا ہے، اس کو ان سے ٹینشن رہتا ہے، اور اسی ٹینشنوں میں ان کو زندگی گزرتی ہے. تو اگلی ازدواجی زندگی، آپ کی فیملی لائف تب کامیاب ہو جائے گی جب آپ اس وقت اپنے برے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں گے. ساتھ میں پیشنس اپنے اندر پیدا کریں، ٹالرنس کا مزاج اپنے اندر پیدا کریں، برداشت کرنے کے مزاج اپنے اندر پیدا کریں. اس کے بعد پھر اگلی زندگی آپ کامیاب گزار سکیں گے. اور اگر آپ معمولی چیزوں پر الٹریٹ ہونے لگے، آپ معمولی چیزوں پر ریئیکٹ کرنے لگے، اور آپ جو ہیں وہ موڈی انسان بن گئے، آپ برداشت کرنے والے نہیں ہیں، آپ لڑنے جھگڑنے والے ہیں، اگلی زندگی آپ کی کامیاب نہیں ہو سکتی. اگلی زندگی کامیاب بنانے کے لیے آپ کو برداشت، اوائڈ کرنے کا مزاج، چھوٹی باتوں کو اوائڈ کرنے کے مزاج. نادان انسان وہ ہے جو چھوٹی بات پر ریئیکٹ کرے اور بڑے بڑے نقصان کر لیتا ہے. چھوٹی باتوں کو اوائڈ کرنا سیکھیے تو آپ بڑے نقصانوں سے آپ اپنے آپ کو بچا لیں گے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں اہم ترین طریقہ یہ تھا، آپ چھوٹی بات کو اوائڈ کر دیتے تھے تو بڑے نقصان سے اپنے آپ کو بچا لیتے تھے. میں اس کی مثال اس وقت نہیں بتا سکوں گا. اور اس کے بعد آپ کی اگلی معاشی زندگی شروع ہوگی. اگر آپ نے اس وقت فضول خرچی کی عادت پیدا کر لی ہے تو اگلی معاشی فضول خرچی آپ اس وقت کر رہے ہیں اپنے والد کے کندھے پر. اپنے والدین، آپ کے والدین آپ کو پیسہ دے رہے ہیں، آپ فضول خرچیوں میں اڑا رہے ہیں. اگر آپ کو فضول خرچی کی عادت لگ گئی اور اس کے بعد پھر اگلی معاشی زندگی جب آپ خود شروع کریں گے، اس وقت اگر اتنے سورس آپ کو نہیں ہوں گے تو آپ ٹینشن میں پھنس جائیں گے.
اور آخری چیز اس وقت جو میں عرض کر سکتا ہوں وہ یہ کہ میرے بھائی، کامیاب زندگی کے لیے جیسے جسمانی طور پر فٹ ہونا ضروری ہے، مینٹلی طور پر فٹ ہونا بھی ضروری ہے. اور مینٹلی طور پر آپ فٹ تب ہوں گے کہ جب آپ سارے برے کاموں سے بچے ہوں گے. ورنہ اگر آپ نے بری باتیں نہیں چھوڑی، مثلا آپ کے تعلقات غلط ہیں، مثلا آپ لغو کاموں میں کر رہے ہیں، میں نے آیت وہی پڑھی تھی، کامیاب وہ مومن ہیں جو قد افلحون الذین فی صلاتہم خاشعون، جو بہت سکون اور توجہ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، سکون اور توجہ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. میں اس کی مثال بتاتا ہوں. یہاں کشمیر میں ایک صاحب ہیں، جج ہیں، وہ میرے جاننے والوں میں ہیں. انہوں نے مجھے خود بتایا، کہا کہ صاحب میں آگرہ گھومنے کے لیے گیا تھا، تو وہاں آگرہ میں ہم باہر کے لان میں کہیں تھے، یہ کہیں کھلے میدان میں تھے. ہم نے سوچا نماز کا وقت ہے، نماز پڑھیں گے. اتنے میں ادھر سے ایک انگریز آ گیا، تو اس نے ہم کا قریب آ کر کہا تو مسلم؟ ہم نے کہا مسلم. اس نے کہا آئی ایم آلسو مسلم، میں بھی مسلمان ہوں. میں نے آپ سے پوچھا آپ کہاں کے؟ اس نے کہا آسٹریلین. مسلم بائی برتھ مسلم؟ کہا بائی برتھ مسلم، میں بیچ میں مسلمان بنا ہوں. تو آپ مسلمان کہاں؟ کہا اس کے بعد پھر ہم نے نماز پڑھی. ہم نے بھی نماز پڑھی. ہم نے تو دھڑا دھڑ 2 منٹ کے اندر عصر کی نماز ختم کر دی. کہا اس نے آدھا گھنٹہ لگایا 2 رکعت نماز پڑھنے میں. سلام پھیرنے کے بعد میں حیران ہو گیا یہ کیسی نماز. اس نے کہا یہ ہے وہ نماز جس نماز کے بعد انسان کی زندگی کو سکون ملتا ہے. وہ جو تمہاری نماز تھی وہ نماز تھی، وہ ایکٹنگ تھی. یہ جج کہتا ہے میں اتنا شرمندہ ہو گیا، میں نے پہلی مرتبہ سنا. اس نے کہا تم نماز جو پڑھ رہے تھے وہ ایکٹنگ تھی، جو نماز انسان کو سکون دیتی ہے وہ یہ ہے. میں نے ان سے پوچھا کتنے سالوں سے مسلمان؟ اس نے کہا 3 سال سے. تو 3 سال پہلے ان کا مسلمان ایک بائی برتھ مسلمان جج کو کیا، وہ جج ابھی میرے جاننے والوں میں ہے، میرے پاس ان کا نمبر بھی ہے. تو انہوں نے مجھے کہا، کہنے لگا میں اس قدر شرمندہ ہو گیا. میں نے کہا صاحب ہم ایک ساتھ رہیں گے، آپ کہاں؟ ہوٹل میں. انہوں نے کہا نہیں میں تو واپس جا رہا ہوں. کہنے لگا تو نماز قد افلح المؤمنون، نماز آپ توجہ سے پڑھیں، دھیان سے پڑھیں، شوق سے پڑھیں، یہ سوچ کر کے بڑا مزہ آ رہا ہے. اور واقعی کچھ دنوں بعد نماز میں مزہ آنے لگے گا. اور جب مزہ آنے لگے گا ایسے جیسے کھانے میں مزہ آتا ہے، جیسے کچھ گانے لوگوں میں مزہ آتے ہیں، ایسے نماز میں جب مزہ آنے لگے گا یہ نماز آپ کے اندر ایک ایسی خوشی پیدا کر دے گی جس خوشی کی مثال آپ کو کہیں نہیں ملے گی. میں نے ایک دفعہ یہیں کشمیر میں علی گڑھ یونیورسٹی کے ایک طالب علم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. میں نے کہا یا اللہ، یہ طالب علم یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے اور ایسی نماز پڑھتا ہے، کاش مجھے بھی ایسی نماز مل جائے جیسی وہ نماز پڑھ رہا تھا. خیر، اور ساتھ میں کیا کہا، وہ لغو کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں. لغو کے معنی آپ اچھی طرح سے ٹریس کرو، اس کام کو کوئی فائدہ ہے؟ اگر اس کام کا کوئی فائدہ آپ کو نہیں لگ رہا ہے تو اوائڈ کریں اسے اور اپنے آپ کو اس سے بچائیں. مان لیجئے آپ کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ہاسٹل میں ہیں، آپ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے، آپ کو خیال آیا میں یہاں سے نکلوں گا، پھر وہاں جا کر کے کانتی کھاؤں گا، اس کے بعد آگے جا کر فاسٹ فوڈ کھاؤں گا، پھر وہ کہیں آئس کریم کھا کر پھر واپس آؤں گا. پہلے اپنے آپ سے پوچھئے اس سب کا کیا فائدہ ہے؟ تو جواب ہے کچھ نہیں. تو جب انسان کو کوئی فائدہ نہیں تو آپ اپنے آپ سے لڑیں. کیا پیسہ ایک برباد ہوگا، وقت خراب ہو جائے گا اور صرف ٹیسٹ ہوگا اور گھر والوں کا پیسہ اڑا دیں گے اور یہ بری عادتیں لگ جائیں گی. لیکن اگر آپ کو بھوک لگی ہے اور بھوک اتنی زیادہ لگی ہے کہ آپ کچھ پڑھ نہیں پا رہے ہیں، اس کو ضرور کھائیں اور اچھے سے اچھا کھائیں، طاقتور غذائیں کھائیں، بھوکا نہیں رہنا ہے. لیکن ایک ہے تفریح کے طور پر گھومنے کے لیے جانا، اور جو ہے آپ باہر نکل جائیں گے، باہر نکلنے کے بعد شیطان آپ کو ایک کام میں لگائے گا، دوسرے کام میں لگائے گا، چوتھے کام میں لگائے گا، پھر فون میں، اور آپ کا آدھی رات چلی جائے گی، پھر تھک جائیں گے، پھر سو جائیں گے. بہرحال تو ایسے تمام کاموں کو اوائڈ کریں جن کاموں کا کوئی فائدہ نہیں، صرف نقصان ہی نقصان ہوتا ہے. ساتھ میں کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی کمپنی صحیح ہو. جن لڑکوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، اگر ان کی عادتیں صحیح نہیں ہیں، اگر ان کا اٹھنا بیٹھنا صحیح نہیں ہے، وہ اگر آپ کو میوزک سناتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی کامیاب نہیں ہو سکے گی. اپنی کمپنی کو اچھا سے اچھا بنائیں. قرآن میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو بری کمپنی میں رہیں گے، برے ساتھیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ان کا ہوگا، وہ قیامت کے دن افسوس کریں گے اور کہیں گے یا اللہ ہمیں دکھا دے وہ جن کے ساتھ رہ کر کے ہم خراب ہو گئے، میں ان کا اپنے پاؤں سے روندوں گا. بکارا تمہیں لاچ مجھے جن کو خراب کرنس، میں پاؤں سے روندوں گا جو نے مجھے خراب کر دیا، کیونکہ میں اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اس کی وجہ سے مجھے بری عادتیں لگ گئی، اس کے بعد میں بری باتیں کرنے لگ گیا، اس کے بعد میں بھی جو ہے وہ افیئرز میں پھنس گیا، اس کی وجہ سے میں یہ سارے برے کام کر لیے. ارنا الذین اضلانا من الجن والانس نجعلہما تحت اقدامنا، ہم اپنے پاؤں سے ان کو رون دیں گے مگر وہ ملنے والے نہیں ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. یہ جو دوستیاں ہوتی ہیں، شراب کی دوستیاں، جوئے کی دوستیاں، لڑکیوں کا پیچھا کرنے کی دوستیاں، آوارگی کی دوستیاں، چکر کاٹنے کی دوستیاں، ہوٹلوں میں گھومنے کی دوستیاں، گلمرگ پہلگام جانے کی دوستیاں، یہ ساری دوستیاں قیامت کے دن دشمنیاں ہوں گی. اور کہیں گے میں ٹھیک تھا اس نے مجھے خراب کیا، وہ کہے گا میں ٹھیک تھا اس نے مجھے خراب کیا. جیسے یہاں ہوتا ہے کہ ہے سون لڑکوس وارے اصل اور ہون لڑکن کو خراب، سائیں بچی اس وارے اثر اور ہون بچی کر خراب، ہم جوانا ہماری بیٹی بہت اچھی تھی ان کی بیٹی نے خراب کی.
अपनी कंपनी को सही और अच्छा रखें। लिटरेचर सही से सही पढ़ना, आपको जब भी लिटरेचर पढ़ना होगा कंस्ट्रक्टिव लिटरेचर पढ़ें, स्पोर्ट्स की मैगजीनें, फिल्मी मैगजीनें, आवारगी की मैगजीनें और फहश गंदी मैगजीनें अगर आप पढ़ेंगे आपका जहन खराब होगा, आपका ईमान बुझेगा, आपके अंदर निफाक पैदा होगा और टेंशन पैदा हो जाएंगे। इसके मुकाबले में आप ऐसा लिटरेचर पढ़ें जो कंस्ट्रक्टिव हो, जिसमें अल्लाह का तारुफ, अल्लाह के नबियों का तारुफ, जिंदगी का मकसद, जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए, अखलाक क्या है, किरदार क्या है, उस किरदार की हिफाजत कैसी करनी होती है, ये सारे मौजूआ जब उस पर होंगे, उस पर आप पढ़ेंगे, उसके आपकी जिंदगी को फायदा होगा। और अगर आप गंदा लिटरेचर पढ़ेंगे आपको वक्ती तौर पर मजा तो आएगा लेकिन साथ साथ में आपका कैरेक्टर बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए अफसाने पढ़ना, फिल्मी मैगजीनें पढ़ना, स्पोर्ट्स की मैगजीनें पढ़ना। आपको किसने ड्यूटी रखी है कि साहब दुनिया के किस बॉलर ने कितने गोल किए हैं, और आपको किसने ड्यूटी रखी है कि किस क्रिकेटर ने कितने विकेटें ली हैं और किसके रन कितने बन गए हैं। अगर आप अपने जहन में ये सारे मवाद जमा कर रहे हैं, इसके मतलब आपने अपने जहन को डस्टबिन बना दिया और सारे खुराफात आप अपने जहन में रख रहे हैं। आप अपने जहन को इन चीज़ों में इस्तेमाल नहीं करेंगे। चाहे बाद दफ़ा लड़के बहसें करते हैं, फलाने की इतने विकेटें हो गई, फलाने ने अवार्ड ले लिया, फलाने का अवार्ड तोड़ दिया, और फलाने आजकल फिल्म में ये कर रहे हैं। हत्ता कि बाज़े नादान इंसान कह कि फलाना हीरो आजकल फलानी हीरोइन के साथ है और उसके साथ झगड़ा हो गया, वहां टूटे, आप उनके साथ है। आपको किसने ये जिम्मेदारी रखी है? इन मौज़ूआत को, इन चीजों को पर आप अपने जहन को खराब कर रहे हैं। आपका जहन तो बहुत कीमती है। इस खजाने के अंदर मोती जमा करें, इस खजाने के अंदर ये डस्टबिन की चीजें मत डालें और ये टोकरा मत बनाएं इसको। इसलिए अच्छी बातें जमा करें, अच्छी आदतें पैदा करें, बुरी आदतों से अपने आप को बचाएं। 4 चीजों का मैं मैसेज देना चाहूंगा। हमारी हैसियत वो तो नहीं मैसेज देने की, लेकिन बहरहाल कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए आप 4 चीजें ध्यान में रखें। नंबर 1, अपनी ईमान की हिफाजत। ईमान, हम अल्लाह को मानते हैं। कायनात में कोई भी समझदार इंसान कायनात के बनाने वाले का इनकार नहीं कर सकता, और जो लोग कायनात के बनाने वाले का इनकार करते हैं हरगिज़ वो समझदार नहीं है, हरगिज़ वो समझदार नहीं है। दुनिया की कोई चीज खुद नहीं बन सकती, कायनात कैसे खुद बनेगी? दुनिया का कोई इदारा खुद नहीं चल सकता, कायनात कैसे चलेगी? मुझे याद है इसी शहर के एक बड़े कामयाब डॉक्टर जो भी जिंदा है, उन्होंने कहा मुफ्ती साहब, इंसान की बॉडी में कई 100 सिस्टम हैं। क्या लगा, मरना उतना अजीब नहीं है जितना जीना अजीब है। कितना बड़ा है वो खुदा जो इंसान की बॉडी के तमाम सिस्टमों को हर वक्त चला रहा है, तब इंसान जिंदा है। तो इंसान की बॉडी के तमाम सिस्टम काम कर रहे हैं। ये काम तब कर रहे हैं जो कराने वाला कोई करा रहा है। इंसान की बॉडी के अंदर हीट है, ये कैसे हीट पैदा हुई? इंसान की बॉडी के अंदर सारे सिस्टम काम कर रहे हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम काम कर रहा है, ये किसने रखा? ये कम्युनिकेशन वही अल्लाह। तो एक अल्लाह को मानकर जिंदगी गुजारें, ईमान, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी को मानकर जिंदगी गुजारें। उनसे ज्यादा बेहतर किरदार इस कायनात में किसी का नहीं है, और ये सारी दुनिया के इंसानों के लिए नमूना अगर है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। और सिर्फ हम नहीं कहते, दुनिया के तमाम बड़े बड़े स्कॉलर, चाहे वो मुसलमान हो या नॉन मुस्लिम हो, वो जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ते हैं कहते हैं इससे ज्यादा कामयाब जिंदगी किसी की भी नहीं है। तो मोहम्मद को हम मानकर जिंदगी गुजारेंगे, अल्लाह को हम मानेंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानकर जिंदगी गुजारेंगे। और साथ में आज का जमाना वो है जिसमें कंफ्यूज करने की कोशिश हो रही है। मैं अभी आ रहा था तो रास्ते में मुझे किसी ने फोन किया, कहने लगा जब स्कूल के बच्चों को 3 सवाल दिए गए हैं। सवाल नंबर 1, हमने खुदा को देखा नहीं, हम क्यों मानेंगे? सवाल नंबर 2, कहते हैं खुदा खुद ब खुद कैसे बनेगा? मैंने कहा ये जो सवाल बनाने वाला है इसकी नीयत सही नहीं है, बच्चों को कंफ्यूज करना मकसद है। आप छोटे बच्चों के सामने वो सवाल डाल रहे हैं जिससे वो कंफ्यूज हो जाएंगे। उस दौर में आप जिंदगी गुजार रहे हैं। जाहिर है जिस मैंने मालूम भी किया कौन से स्कूल में ये हुआ और वो कौन टीचर है जो ये सवाल बनाकर छोटे बच्चों को दे रहा है। जाहिर है वो छोटे बच्चे कहते हैं सर ये बताइए इसका जवाब क्या है। अब कोई साहब मुझे पूछ रहे थे इन बच्चों को क्या जवाब हम बताएंगे, कंफ्यूज करने के सवाल। तो अच्छी तरह से जहन में रखें, बहुत सारे लोग आपके अपनी ईमान के डगर से हटा देंगे और कोशिश यही करेंगे। और यहाँ लिटरेचर भी इस तरह का चल रहा है, कुछ लोग काम ही यही कर रहे हैं और वो तालीमी इदारों में भी काम कर रहे हैं। तो अपनी ईमान को बचाएं। और नंबर 2, अपने कैरेक्टर को बचाएं। नंबर 3, अपनी आदतों की हिफाजत करें। नंबर 4, अपनी सेहत की हिफाजत करें। अगर इन 4 चीजों को बचाने में आप कामयाब हो गए तो आपकी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। और अगर इन 4 चीजों के बचाने में आप कामयाब नहीं हुए तो सब कुछ होने के बावजूद कामयाबी की कोई जमानत नहीं है। अल्लाह करे आपकी जिंदगी कैरेक्टर के एतबार से भी कामयाब हो और आपकी अगली कैरियर के एतबार से भी कामयाब हो, घरेलू जिंदगी के एतबार से भी कामयाब हो और आप इस्लाम के बेहतरीन सिपाही और बेहतरीन नमूने बन जाएं। वाखिर दावाना
الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ 9:05 پر یہاں نماز تھی، وہ 5 منٹ زائد ہو گئے، میں معذرت چاہوں گا یہاں کے انتظامیہ سے۔ آپ تمام نوجوان ہیں، نوجوان بہت پاکیزہ ہوا کرتے ہیں، بہت پاکیزہ ہوا کرتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن 7 آدمی عرش کے سائے میں نہیں، اور عرش کے سائے کے نیچے 7 آدمی ہوں گے۔ ان 7 آدمیوں میں سے وہ جوان جس جوان نے سارے گندے کاموں سے اپنی جوانی بچائی ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس بہت بڑا چانس ہے، اور گولڈن چانس ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس کیٹیگری میں لا سکتے ہیں کہ اس وقت میری جوانی سٹارٹ ہو رہی ہے، اس سٹارٹنگ میں اپنے آپ کو سارے گندے کاموں سے بچاؤں گا تو مجھے وہ میڈل ملے گا۔ کون سا میڈل؟ کہ قیامت کے دن میں عرش کے سائے کے نیچے ہوں گا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ 100 بوڑھے انسان توبہ کریں، اللہ کو اتنی خوشی نہیں ہوتی ہے جتنا ایک جوان کسی غلطی سے توبہ کرتا ہے، تو اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے کیونکہ اس کو لمبی زندگی گزارنی ہے، اور لمبی زندگی گزارنے کے بعد پھر اب یہ اس نے اپنے زندگی کا وے بدل دیا، اور یا گناہوں کی زندگی چھوڑ کر، غلط زندگی چھوڑ کر اچھی زندگی پر چل پڑا، تو اللہ کو زیادہ خوشی ہوتی ہے 100 بوڑھوں کے توبہ کرنے پر اللہ کو اتنی خوشی نہیں جتنے ایک جوان کے توبہ کرنے پر خوشی ہوتی ہے۔ آپ اس پر زندگی اسی سٹیج پر ہیں، اس لیے ارادہ کریں ہم اپنی زندگی اچھی سے اچھی بنائیں گے، ایمان کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، کیریکٹر کے اعتبار سے۔ ایسا نہ ہو کہ کل کو آپ کے والدین کہیں گے خدا ایسے شوق ہے یہ کیا رہا یہ بچہ، خدایا ہمارے خواب تو یہ تھے، ہمارا بچہ تو بگڑ گیا، یہ تو شرابی بن گیا، یہ تو جواری بن گیا، یہ تو کرپٹ انسان ہے، یہ تو ماں باپ کا نافرمان ہے، اس کی عادتیں بگڑی ہوئی ہیں، یہ لڑاکو بن گیا اور یہ بری عادتوں میں پھنس گیا، یہ ڈرگس کا شکار ہو گیا، تو آپ کے والدین روئیں گے۔ آپ کیا بس اس کے لیے جہاں آپ کو محنت کرنی ہے وہاں آپ کو دعائیں بھی کرنی ہیں۔ تو آپ اس وقت درود شریف پڑھیں گے، ایک مختصر سی دعا کریں گے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ اذان ہوگی، اس کے بعد پھر جماعت ہوگی، اور آگے اگر پھر کبھی اس طرح کا پروگرام ہوا تو انشاءاللہ پھر کریں گے۔ اور اس کی اگلی قسط جو اور اگلی باتیں بتانی ہیں وہ میں اصل میں بہت ساری چیزوں کو میں نے اوائڈ کیا، بہت کچھ سوچ کر کے، وہ انشاءاللہ اگلی کسی وقت میں اگر زندگی رہی، موقع ہوا اور یہاں آنے کا موقع ملا تو انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اور شوق کے ساتھ اس بیچ میں ہو سکتا ہے آپ کے دل آزاری کی کوئی بات ہوئی ہوگی، آپ کو کوئی کڑوی بات لگی ہوگی، تو یاد رکھیں آپ کا دل دکھانا مقصد بالکل نہیں، آپ کو کڑوی باتیں سنانا مقصد نہیں، لیکن سچ بات تو کہنی ہے، اور وہ ہمدرد بن کر کے کہنی ہے۔ اچھا کامیاب ڈاکٹر وہ ہے جو اپنے پیشنٹ کو صاف صاف بتا دے کہ تمہارے اندر ایک بری عادت ہے، یہ تمہیں چھوڑنی پڑے گی۔ اسی طرح سے ایک ذمہ داری ہے آپ کو ساری باتیں بتانا جو آپ کو کچھ تو کڑوی لگیں گی مگر بتانے ضروری ہیں، اور ان باتوں کو سن کر اگر آپ نے اپنے آپ کو بدل دیا، ان باتوں کو ایوائڈ کیا، ان غلطیوں کو سے توبہ کر لی، تو سمجھیے یہ جو اس وقت مجلس ہوئی ہے یہ کامیاب مجلس ہو گئی۔ اور یاد رکھیں آپ اگلی زندگی میں یاد کریں گے کہ میں بگڑ رہا تھا، فلاں جگہ جا کر کے میں نے چند باتیں سنی اور اسی وقت میں نے اپنے آپ کو بدل دیا، تو میں اس وقت کامیاب زندگی گزار رہا ہوں انشاءاللہ۔ پڑھیں درود شریف۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد۔ یا اللہ ہم آپ کے گھر میں یہاں حاضر ہیں، یا اللہ یہاں کوئی دعوت نہیں، یا اللہ کوئی فنکشن نہیں، یا اللہ کوئی کھیل تماشا نہیں، یہاں کوئی دلچسپی کی اور کوئی چیز نہیں، صرف ہم نے یہ سمجھا کہ مسلمان کے لیے کامیاب زندگی کیسے بن سکتی ہے، یہی باتیں سننے بولنے کے لیے یہاں ہمارا آنا ہوا۔ تو یا اللہ آپ ہمارے حق میں فیصلہ کر دیں کہ ہمیں کامیاب زندگی ملے، اور اس کامیاب زندگی کے اندر ایمان بھی چاہیے، اخلاق بھی چاہیے، کردار بھی چاہیے، عادتیں اچھی ہوں، رویہ اچھا ہو، ہمارا بیہیویئر اچھا بنے، ہم اچھی عادتوں والے بنے، ہمارے ذہن میں غصہ نہ آئے، ہم ریئیکٹ کرنے والے نہ ہوں، ہم الجھنے والے نہ ہوں، ہم روٹنے والے نہ ہوں، ہم تنگ کرنے والے نہ ہوں، ہم اپنے والدین اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ تنگ کرنے والے نہ بنے۔ یا اللہ وہ ساری اچھی خوبیاں جو ہمارے اندر آنی چاہیے، وہ ساری اچھی خوبیاں ہمارے اندر پیدا کر دیجیے، اور جن بری باتوں سے ہماری زندگی خراب ہو جائے گی ان بری باتوں سے ہم کو بچا لیجیے۔ یا اللہ ہم پڑھیں گے، شوق سے پڑھیں گے، مگر اس پڑھائی کے دوران بری عادتیں لگ سکتی ہیں، آپ خود ہماری حفاظت فرما، اور آگے چل کر کے ہم کامیاب زندگی گزارنے والے بنے، ایسی کامیاب زندگی اسلام کو بھی ہم پر فخر ہو، والدین کو بھی ہم پر فخر ہو، اور اگلی ہماری زندگی روشنیوں سے بھر جائے، اگلی ہماری زندگی شائننگ زندگی بن جائے، ایسی زندگی ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ جن بری باتوں میں پھنسنے سے زندگی خراب ہو جاتی ہے، ہمارے دلوں میں ان کی نفرت ڈال دیجیے، اور نفرت جب پیدا ہو جائے گی ہمارے لیے بچنا آسان ہو جائے گا، اور اگر ہم کو نفرت نہیں آئی تو ان سے بچنا بہت مشکل ہے، کیونکہ اندر سے شوق پیدا ہوتا ہے، ہم بھی یہ کریں گے، ہم بھی یہ کریں گے، دوسروں کو دیکھتے ہیں تو ہم بھی چاہتے ہیں ہم بھی یہ کریں گے۔
یا اللہ اس وقت ہم اپنے آپ کو بچا نہیں پائیں گے. تو آپ ہمارے دلوں میں ان کاموں کی جو لگتے تو مزیدار ہیں مگر ہیں وہ خراب کرنے والے, ان کاموں سے ہمارے دلوں میں نفرت پیدا کر دیں تاکہ آگے چل کر ہم اپنے آپ کو بچائیں اور اچھی زندگی گزار سکیں. یا اللہ ہمارے والدین کتنے شوق کے ساتھ ہمیں پڑھا رہے ہیں, کس طرح سے اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں, کتنی محبتوں کے ساتھ ہم کو پالتے پوستے ہیں اور ہماری ساری چوائسیں کس طرح پوری کر رہے ہیں. یا اللہ ان والدین کے خواب ہمارے بارے میں, یا اللہ وہ خواب ان کے پورے کر دے, ایسا نہ ہو ان کے خواب ہم سے بکھر جائیں. یا اللہ ہم اپنے بارے میں آئندہ کے لیے خواب دیکھتے ہیں, یا اللہ وہ خواب پورے کر دے بشرطے کہ اچھے خواب ہوں. یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین, ہمارا ایمان بھی بچ جائے, ہمارا کیریکٹر بھی بچ جائے, ہماری عادتیں بھی بچ جائیں, ہماری صحت اچھی ہو جائے اور ہمارا فیوچر شائننگ فیوچر بن جائے. اس کا فیصلہ ہمارے حق میں کر دیجیے. یا اللہ ہم دنیا میں جہاں رہیں مسلمان بن کر رہے ہیں, ایمان والا بن کر رہے ہیں. یا اللہ ایسا جوان بھی ہے, یا اللہ ایسا جوان بھی ہے جس جوان نے یہاں کشمیر میں رہ کر مجھ سے کہا میں نے 5 سال کی عمر میں نماز سٹارٹ کی ہے, اس کے بعد میں نے کبھی نہیں چھوڑی, 3 مرتبہ کیس کا امتحان پاس کیا اور یہاں کی 3 بڑی ملازمتیں چھوڑ کر آج امریکہ میں ہے اور ہائی اتھارٹی کے پاس پہنچ گیا, حالانکہ ابھی تک انمیرڈ لڑکا ہے. یا اکرم الاکرمین مثالیں سامنے ہیں, تو ان جوانوں کو بھی ایسا ایک مزاج عطا کر دیجیے, ان جوانوں کو بھی ایسا مزاج عطا کر دیجیے. یا اللہ بگاڑ سے ان کی حفاظت فرما. یا اللہ ڈرگ سے, آوارگی سے, فیشن سے, فضول خرچی سے, غلط راستوں میں مبتلا ہونے سے اور زندگی کو تباہ کرنے کی تمام بری عادتوں سے ان بچوں کی حفاظت فرما. یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین, ہم اپنے نبی کو پڑھیں اور ان کے لائف سٹائل کو اپنائیں, ایسا مزاج ہمارے بنا دیں. یا اللہ دین کو سیکھیں. یا اللہ ایمان کیا ہوتا ہے, نماز کیا ہوتی ہے, نماز کیسے پڑھی جاتی ہے, وضو سے لے کر کے غسل تک, غسل سے لے کر کے تیمم تک, نماز سے لے کر روزے تک, روزے سے لے کر کے اخلاق اور کردار اور کیریکٹر تک, عادتوں تک, تمام چیزیں ہم سیکھیں گے اور اسی کے مطابق زندگی گزاریں گے. یا اللہ یہ ہمارا ارادہ ہے, مگر ہم اپنے ارادے میں تب تک کامیاب نہیں ہو پائیں گے جب تک آپ کی مدد ہمارے ساتھ نہ ہو. آپ توفیق عطا کر دیں. ہم نے پیارے سے پیارے جوانوں کو بھی دیکھا اور بگڑتے ہوئے اپنے بچوں کو بھی دیکھا. یا اللہ بگڑتے ہوئے بچوں کو بھی سدھار عطا کر دے اور جو پیارے اچھے جوان ہیں ان کا کیریکٹر عام کر دے. یا اکرم الاکرمین و ارحم الراحمین محمد رسول اللہ علیہ وسلم, اپنے لیے اور تمام انسانوں کے لیے جتنی دعائیں مانگی تھی وہ ساری دعائیں ہم سب کے حق میں قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.